अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। तीन के डेरे में आज हमारे मेहमान हैं पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के सदर, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के सरबराह जनाब महमूद खान अचकज़ई साहब। महमूद खान अचकज़ई साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, लेकिन इनका एक ऐसा तारुफ कि ये हर जबर के दौर में, हर आमरीत के दौर में मुज़ाहमत का इस्तारा बने और हर जगह आमरीत के खिलाफ सफ़े अव्वल में मौजूद रहे। आज महमूद खान अचकज़ई साहब से हम मौजूदा सूरत हाल में जो इनका किरदार है, जो माजी में आमरीत के खिलाफ इनकी जद्दोजहद है, उस हवाले से कुछ वाक़यात सुनेंगे। कुछ मौजूदा दौर में इस वक्त पाकिस्तान के जो मसाइल हैं उनके हल के हवाले से भी इनसे रहनुमाई लेंगे। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। पहले तो ये बताएं कि हमने देखा कि 5 दहाइयों से ज़ायद आपका सियासी सफ़र है और हर आमिर के खिलाफ आप सफ़े अव्वल में मौजूद रहे। आमरीत के खिलाफ आपने आवाज़ उठाई, जमहूरियत की बात की, आइन की हुक्मरानी की बात की, पाकिस्तान की बात की। मैं आपसे रहनुमाई ये चाहता हूं कि मौजूदा जो दौर है इस वक्त, ये जो हाइब्रिड रजीम चल रही है, ये माजी की आमरीत से किस तरह मुख्तलिफ है? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तीन के डेरे में बुलाने का शुक्रिया। बड़ा अच्छा डेरा है, आपकी ख्वाहिशें काबिल तारीफ़ हैं। इस दौर में जबकि हर आवाज़ को दबाया जाता है तो इंसान मजबूर और वो है कि अपने माफ़ी ज़मीर के लिए कोई रास्ता ढूंढे। अच्छा रास्ता ढूंढा है अपने। जिंदाबाद, कैरी ऑन। हम आए हैं, अपने में बुलाया है, बहुत मेहरबानी। पाकिस्तान की बदकिस्मती समझे या जो भी हो, मेरा ख्याल है मेरी बात कोई वज़न नहीं रखती। पहला प्रॉब्लम तो ये है मेरे ख्याल में हमारा, चूँकि डेरा मुज़ाहमत की निशान है तो ज़्यादा वाज़ेह किस्म की बातें करनी पड़ेंगी। आज़ादी जिस चीज़ को कहते हैं, हमें वो बग़ैर जदोजहद की मिली है। ये इस मुल्क का डायलेमा है। दुनिया में आज़ादी हासिल करने के लिए बकौल जो अदीब हैं या शायर हैं, वो कहते हैं कि आज़ादी हासिल करने के लिए खून के दरियाओं से गुज़रना पड़ता है। हमारी बदकिस्मती या जो भी है, हमारा खून आज़ादी के बाद बहा और उसी को हमने तरानों में जगह दी कि यूं दी हमें आज़ादी की दुनिया हुई हैरान, ऐ कायदे आज़म तेरा एहसान है एहसान। मैं इसको, ये मेरी ज़ाती वो है, कोई बुरा माना भी नहीं चाहिए। आज़ादी बिल्कुल जैसे किसी आदमी के दामन में कहीं से एक पक्का पकाया फल गिर जाता है। आज़ादी जिसके लिए न हमने जदोजहद की, न हम उसके लिए लड़े, न हमने किसी के खिलाफ फलाना किया। जब हम ये बातें करते हैं तो लोग फिर इसको और रंग दे देते हैं। बरसग़ीर में हम एक किस्म के लोग थे। मोहम्मद अली जिन्ना साहब, लोग उनके बारे में जो कुछ भी कहें, हमारे बारे में जो राय कायम करें, मोहम्मद अली जिन्ना साहब खुद भी हिंदुस्तान की उन पार्टियों का हिस्सा बने जो मुत्तहिदा हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए जदोजहद कर रहे थे। सालों तक ही वॉज पार्ट ऑफ दैट। बल्कि वो तो आखिरी वक्त तक 1946 में क्रिप्स मिशन के साथ ईमानदारी से फैसले तक पहुंच गए थे कि यूनाइटेड इंडिया होगा, 3 ग्रुप्स। उसमें तफसील में नहीं जाता। वो तो भला करे, पता नहीं उन्हें ऐसा करना चाहिए था, लेकिन चूंकि मुस्तकबिल की पेशबीनी नहीं हो सकती। अबुल कलाम आज़ाद साहब कांग्रेस के सदर थे। उन्होंने जब क्रिप्स मिशन के साथ मुत्तहिदा हिंदुस्तान की बात हो गई तो वो मुतमैन हो गए कि यार बस अल्लाह खैर, सर हम बच गए, सारा मुल्क जिस तरह पहले रहते थे रहेंगे, तय हो गया था। और उसके लिए चूँकि मोहम्मद अली जिन्ना साहब खुद बहुत बड़े आइनी वकील थे, 1940 रेजोल्यूशन उन्होंने ड्राफ्ट किया था। उसमें यही था कि अगर अक्सरियत वो करेगी तो इन 3 ग्रुप्सों में से
پھر کسی کو بھی سسیشن کا اختیار ہوگا کہ فیڈریشن سے علیحدہ ہو جائے. جسٹ جو ہے ابوالکلام آزاد کی استعفے کے بعد پنڈت جواہر لال نہرو کانگریس کے صدر بنے. پہلی پریس کانفرنس میں انہوں نے کچھ ایسا فکرہ کیا جس کی وجہ سے موجودہ پاکستان محمد علی جناح پہ امپوز کیا گیا. یہ غلطی اس کی تھی نہرو یعنی اس پہ امپوز کیا گیا. اور اسی لیے شاید محمد علی جناح صاحب نے اپنی مشہور 2 باتیں انہوں نے کی. ایک اپنے ساتھیوں کے متعلق کہ ایک کہ میرے جیب میں کھوٹے سے. دوسرا کہ مجھے ورم ایٹن پاکستان ملا ہے, کرم خوردہ جسے کیڑوں نے کہا ہے, یعنی پنجاب ادھر ادھر تقسیم. یہ وہ بات کر رہا ہوں جو بابا یعقوب نے خود کی. نظریات میں نہیں پڑھتا, لوگ جگڑ لیتے ہیں نظریہ. وہ نظریہ جس بات کو ہم نظریہ کون آپ دیں گے مجھے نظریہ, وہ آدمی دے گا, کوئی اور دے گا, میں دوں گا. خود محترم محمد علی جناح صاحب کی 11 اگست کی تقریر ساری دنیا نے سنی ہے. کوئی اس کو درخور اعتنا ہی نہیں سمجھتا. بس ایسے اس پہ لیبا بودی کر دی گئی. بس پاکستان زندہ باد ہمارا ملک ہے. تو میرے کا ڈائلیما یہ ہے کہ ہم نے آزادی کو ہمارے مقابلے میں جو پارٹی اس طرف رہ گئی, وہ پارٹی مسلسل جدوجہد, جیل, ڈنڈے, فلانا, بھوک ہڑتال, کبھی کبھی قتل و قتال, ان سے گزرتے ہوئے انہوں نے اپنی منزل طے کی اور اسی لیے وہ سنبھال سکے. حالانکہ ہمارے مقابلے میں ان کی فوج زیادہ تھی, 3 اس سے فوج وہاں رہ گئی, فوج ایک ہی تھی, دونوں ایک ہی ادارے سے ٹرینڈ ہوئے تھے. برطانیہ برٹش انڈین آرمی 200 سال ہمارا رشتہ ہے ان سے. لیکن چونکہ وہ پارٹی ایک متحدہ ایک جدوجہد کے نتیجے میں تھی, انہوں نے کھڑے ہو کے پارلیمنٹ میں کہا کہ بابا بس فوج اپنا کام کرے گی, بس. اور یہاں تک انہوں نے سنبھالا. یہ عوام سنبھال سکتے ہیں, پتہ نہیں کیوں ہم اپنے عوام کو نااہل سمجھتے ہیں. اندرا گاندھی کو جس دن مارا گیا, آپ کو بھی پتہ ہے, ہمیں بھی پتہ ہے, ہزاروں تو تھے, شاید لاکھوں ہوں, ہزاروں انسان, خاص کر سکھوں پہ تو ہر جگہ حملے ہوئے. ٹیکسی ڈرائیور, یہ وہ, کسی آدمی نے سوچا بھی نہیں کہ ہمیں مارشل لا لگانا ہے یا ہم نے اس قتل و قتال کا. 1 سال بعد ٹھیک ٹاک معاملہ. مطلب یہ کہ ہماری اپنی غلطیاں تھیں. پھر یہ ملک بنا جس طرح محمد علی جناح صاحب کی وہ تھی. ہمیں آئین نہیں ملا بدقسمتی سے. وہی 1935 ایکٹ کے تحت منتخب ہونے والے لوگ ہماری کنسٹیٹوئنٹ اسمبلی کی ممبر بنے. ہندوستان نے اپنے انتخابات کرا دیے, نیا آئین بنا دیا, چھل پڑے. ہم نے 9 سال, ہمارے کابرین نے 9 سال تک اس زمین میں بے آئین رکھا اور اپنے اس میں لگ گئے. الفاظ استعمال کرنے میں تو غلطی, کبھی کبھی لوگ ناراض ہو جاتے ہیں. یعنی بنگالی آبادی کو پنجابی بیوروکریسی نہیں سنبھال سکی. صرف اس آبادی کا مقابلہ کرنے کے لیے انہوں نے سب کچھ داؤ پہ لگا دیا. اور تب 1956 کے آئین پہ تب سارے لوگ راضی, میں اسکپ اوور کر رہا ہوں, تب راضی ہوئے کہ بنگالی کو اس پہ راضی کیا گیا کہ آپ اگر آبادی میں زیادہ بھی ہیں, بس آپ یہ گلاس اس گلاس کے برابر ہے. حالانکہ 52 is equal to 48 یا 53 is equal to 47 میتھمیٹکس میں آئی نہیں. یہ فارمولہ کر کے نام بھی دے دیا برابری, پیریٹی. پیریٹی کس طرح بنائی؟ یہاں کے جو صوبے تھے یا جو لوگ یہاں رہتے تھے سب کو ملا کے ہماری آبادی ان کے برابر نہیں ہو رہی تھی. پیریٹی کا
उनके साथ, लेकिन ये वही पेरिटी यहाँ अप्लाई नहीं की गई। ये छोटी छोटी बातें बर्बादी का वो बन जाती है। वहाँ बराबरी, यहाँ फिर बालादस्ती। मैं इन्हीं दिनों पाकिस्तान, मैंने कभी कहानी अपनी नहीं सुनाई, लेकिन चूंकि अभी ये डेरे औरों की सियासत शुरू हो गई इंटरनेशनल, तो मैंने कहा ठीक है हम भी कुछ बोलें इनके सामने। मैं अपनी वालिदैन का कि चौथी औलाद हूँ, यस 2 3 4 चौथी औलाद। 48 मेरी पैदाइश है। वालिद साहब मेरी पैदाइश के 5 महीने बाद, चूंकि पाकिस्तान बना, इमीडिएटली उनको सेफ्टी एक्ट, जिस तरह अभी जो लगा रहे हैं लोगों, सेफ्टी एक्ट, न कोई जुर्म, न कोई फलाना, न कोई फलाना, तेरे वजूद से खतरा है, यू आर हाउस अरेस्ट। फिर अरेस्ट से जेल ले गए, मच जेल, फिर वो जेल, हरिपुर जेल। ये सेफ्टी एक्ट खत्म होता था 6 महीने के बाद एक्सटेंड करते थे। अच्छा। 6 साल बाद जब वो आए, मैं खुलट, एक आदमी आया, सफ़ेद दाढ़ी, अभी जिस तरह उनकी शक्ल है, इसी हालांकि फट बिल्कुल बहुत पहले सफ़ेद हो गए थे। एक आदमी आया, उसकी दाढ़ी है, गांव वाले खड़े हैं। हमारे गांव का कुमार था, मुलादादा का, खुदा उनको बख्शे। मैं कहीं खेल रहा था, वो जिसमें तार में जब जो चलाते हैं पहिए में, मुझे यूं पकड़ा, ऐसे किसी आदमी के सामने कर दिया कि ये महमूद है। मैं पीछे से रहा, क्या आदमी है, सफ़ेद दाढ़ी, मुझे उठारा, मैं वापस, मैं क्या क्या। जब घर आया तो आया वही नया मुसाफिर घर बैठा हुआ। खुदा ये कहाँ से टपक पड़ा। 2 कमरे थे, इसमें मैं, हमारी वालिदा और छोटा बच्चा रहते थे, हमारी बहन के छोटे से कमरे में थे, यहाँ चाचा रहते थे। उस दिन मैं महसूस कर रहा था घर में रिश्तेदार, बच्चे आई हुई थी, औरतें आई हुई थी, कपड़े भी नए नए थे, कि कुछ होने वाला है, कुछ हो रहा है। मुझे पता नहीं चला था, वो शायद उन्हें पता था कि कैदी साहब आ रहे हैं। तो आदमी वहाँ बैठा था, आदमी बहुत उन्होंने यूं ही किया। मैं अलबत्ता मेरा छोटा भाई तकड़ा था, उसे बैठ जाता था उसके। ये मेरी उनसे पहली मुलाकात थी, वालिद मोहतरम से। उन्होंने आते ही बस, हम चूँकि आज़ाद किस्म के बच्चे थे, इधर भागो इधर, उन्होंने रिस्ट्रिक्शंस, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, शाम को ये होगा, सुबह ये होगा, दरवाज़ा यूँ बंद किया जाएगा, फलाना यूँ बंद किया जाएगा। फिर तकरीबन 6 महीने 1968 को महमूद शाम को इंटरव्यू दे रहे हैं, शायद इस किताब में तर्जुमा हो उसका, शायद इसमें उस इंटरव्यू का तर्जुमा हो। महमूद शाम उनसे कह दें कि खान साहब कितनी अपने जेल से बाहर ज़िंदगी गुजारी, जवाब तो लंबा छोड़ा है, वक्त की कमी वो करेंगे। उन्होंने कहा कि महमूद शाह मुझे याद नहीं पड़ता, अलबत्ता पाकिस्तान बनने से लेकर अब तक 68 तक इस मुद्दे में, इस मुद्दत में मैं 1.5 साल या 2 साल, वो भी किस्तों में, किसी किस्म की पाबंदी से आज़ाद रहा हूँ। ये उनसे गए। फिर मेरी दूसरी मुलाकात बाप की हैसियत से मैंने लैलपुर जेल में उनसे की। मेरे बड़े चचाजाद भाई मिलने जा रहे थे, मुझे साथ ले गए थे। मैंने मैट्रिक का इम्तिहान दिया था। तीसरी मुलाकात आमने सामने तब हुई जब मैं पेशावर से फारग को चला है। तो अपनी मुज़ाहमत की सियासत, मेरी सियासत से दिलचस्पी इस बारे में थी, आई लव टू बी इन द पीपल। पता नहीं कैसे मैं गया पेशावर उसके लिए। FSC यहाँ से की, कोयटा से, पेशावर यूनिवर्सिटी इंजीनियरिंग कॉलेज। मैं फिरता रहता था गाँव में यार लोगों के साथ। मैंने
خدا گواہ ہے کتابیں بہت کم پڑھی اس کی انجینئرنگ پشاور یونیورسٹی سے بہت کم پڑھی. فائنل کا امتحان تھا. میرے دوست بھی ہیں ایمبیسڈر ایاز وزیر, جی ہاں, میرے دوست یہ وہ میں 4-5 دن بعد امتحان شروع ہو رہے تھے. فائنل کا امتحان تھا اینول. وہ آیا کہتے محمود میں جا رہا ہوں گھر. میں نے کہا کہاں؟ کہتا ہے وزیرستان. میں نے کہا میں بھی ساتھ جاؤں گا. میں نے وزیرستان نہیں دیکھا تھا. وہ حیران ہوا. ابھی یہ کہے کہ میں کیوں تو پتہ ہی ہے تم کیا کر رہے ہو. میں نے کہا میں یہ کہہ رہا ہوں. گیا میرے دوست فوت ہو گئے رزاق لالا, اس کو لے آئے کہ محمود تو کہتے ہیں میں جا رہا ہوں. اس نے کہا میں نے شکایت کر دوں گا ادھر. میں نے کہا جہاں شکایت کرتے ہو, میں نے وزیرستان جانا ہے. اینول امتحان رہا اور میں گیا وزیرستان. میں نے وزیرستان دیکھا, نارتھ بھی ساؤتھ بھی. اچھا, جب آیا تو امتحان گزر چکا تھا. پھر سپلیمنٹری میں امتحان دیا. اچھا, اس کے بعد آئے تو خان شیر کا جب حادثہ ہوا شہادت کا, نہ میرا ارادہ تھا نہ ہماری, یہ تھا کہ اس چیز کو تو آگے بڑھانا ہے. بڑے بھائی دونوں, ایک ڈاکٹر تھا لندن میں تھا, بڑے جو گورنر تھے وہ پڑھنے وہیں پڑھ رہے تھے. وہیں سے آلو والو کر کے بس بسم اللہ کر کے میں فاتحہ ماتحہ ہوئی. فیصلہ ہوا کہ اس سیٹ پہ محمود کو کھڑا کرتے ہیں. یہی میرے وہ تھی کہ اس سیٹ پہ کھڑا کرتے ہیں بائی الیکشن میں. میں دفتر گیا خان رشید کی شہادت کے بعد کہ کون بنے گا پشتونخوا نیشنل پارٹی کا صدر. میں کسی کی سبکی نہیں کرنا چاہتا. بڑے بڑے بزرگ تھے, ان کے دوست تھے, سارے بیٹھے ہوئے تھے. میٹنگ کا وہ تھا, کوئی راضی نہیں ہو رہا تھا ٹو ٹیک دس ویلیویبل چیئر. وہاں ہمارے دوست تھے نوزادہ ظاہر خان, ایک ہمارے محمود تھے نعمت اللہ خان. انہوں نے کہا یار ٹھیک ہے نہیں کر رہے ہیں. وہ اٹھا ظاہر خان کے بس ٹھیک ہے محمود ہمارا پریزیڈنٹ بھی ہے. اچھا, تو میں اس وراثت کا اہل ٹھہرا 1974 میں اسمبلی میں. اسی سال الیکشن بھی پھر آپ نے لڑا. بائی الیکشن ہوا. بائی الیکشن اشرف صاحب کی بھٹو صاحب سے ایک الائنس بن گیا تھا. وہ جب یہ ہنگامے شروع ہوئے ایسٹ پاکستان کے, وہ اسپتال میں تھے, ایکسیڈنٹ کیا تھا انہوں نے. پچھلے ان کی وہ تھی 23 مارچ کو مارشل لا لگا. مارچ کے مہینے میں انہوں نے بیٹے سے کہا کہ بٹھو آ رہا ہے, اس کو بس کرو. عصمت خان اچکزئی کی 1 یونٹ ٹوٹنے کے بعد اپنی پارٹی سے میں پاکستان کی جو جمہوری پارٹیاں تھیں وطن دوست, میں یہ کہنا بھول گیا, پشتونخوا ملیم پارٹی اس کو پہلی پارٹی تھی, وہ رور پشتون, اس سے پہلے انجمن وطن. ان کا سیاسی کیریکٹر اینٹی امپیریلسٹ, اینٹی فیوڈل اور ڈیموکریٹک تھا. تو جب پاکستان بنا, اس کیریکٹر کے تمام پاکستان کے لوگ, میاں افتخار الدین صاحب لاہور کے, شاید ملک وغیرہ بھی, یہ بنگال سے باشانی, سندھ سے حیدر بخش جتوئی, جی ایم سید جو کسانوں کے وہ تھے, بلوچ علاقوں سے خیر بزنجو صاحب, عثمان گل ان کی پارٹی تھی, بزنجو صاحب, اور خانی کلات کا بھائی تھا شہزادہ عبدالکریم. یہ ان سب نے مل کے جب 1 یونٹ بنایا گیا, جب یہ پیریٹی کا تماشا ہوا, بدقسمتی سے یہ کار خیر خان عبدالغفار خان کے بڑے بھائی ڈاکٹر خان صاحب نے کیا, اور وہ اس کے وزیر اعلیٰ بنے. تو اس ساری یونٹس بربادی کے خلاف ان لوگوں نے مل کے
پارٹی بنائی، اس کا نام رکھا نیشنل عوامی پارٹی، نیپ۔ بنیادی مقصد اس پارٹی کا یہ تھا، وہ اینٹی امپیریلسٹ تھی، اینٹی فیوڈل تھی، ڈیموکریٹک تھی۔ وہ انہوں نے پارٹی بنائی کہ فلانا فلانا محکمے 4 مرکز کے پاس ہوں گے، باقی صوبوں کے ہوں گے۔ یہ کثیر القومی ریاست ہے، اس میں کنٹریگوس پنجاب کو پنجاب بنا دیا جائے، بنگالیوں کو علیحدہ صوبہ بنا دیا جائے، پشتون کنٹریگوس جو متصل ہیں ان کو پشتونستان کے نام سے، بلوچ کو بلوچستان کے نام سے، سندھ کو سندھ، پاکستان بن جائے گا۔ اٹ شوڈ بی نیوٹرل بٹوین رشیا اینڈ امریکا، اور تمام ہمسایوں سے پرامن بقائے وائیوں کی سیاست ہونی چاہیے۔ یہ ان کی سیاست تھی۔ یونٹ ٹوٹا، لیکن بدقسمتی سے پارٹی کے اکابرین آئین کے مطابق یونٹس بنانے میں ناکام رہے، مصلحت پسندی کا شکار ہوئے یا جو کچھ ہوا، تو اس پہ عبدالصمد اچکزئی اور پارٹی کے درمیان دوریاں پیدا ہوئی۔ اس سلسلے میں وہ بادشاہ خان سے کابل میں ملے، یا ولی خان پارٹی نیشنل پارٹی علوم سے ملے، مجبوراً پھر ان کو وہ کہنا پڑا داغ مفارقت۔ پھر ان کی بھٹو سے جب بھی بربادی ہوئی، ملک ٹوٹا، تو بھٹو کے ساتھ انہوں نے ملاقات کی، اور بھٹو سے اس کے بارے میں بھٹو سے اپنی احتیاط کو ان معنوں میں اعلان کیا کہ جب تک ہمارے قیدی رہا ہوتے ہیں، جب تک ہماری زمین واگزار ہوتی ہے، جب تک یہ تماشا بربادی ختم ہوتی ہے، میں ذوالفقار علی بھٹو کا غیر مشروط ساتھ دوں گا۔ تو اس پہ جب میں پروونشل اسمبلی میں کینڈیڈیٹ ہوا، بھٹو صاحب کی پارٹی نے میری حمایت کی، حمایت ہوئی، میں اسمبلی کا ممبر بنا 1974۔ پھر بھٹو صاحب سے تھوڑی سی اختلافات ہوئے، ٹائم کا اندازہ میں نہیں کر رہا۔ نہیں آپ بتائیں سر، ہم سن رہے ہیں۔ یہ ہمیں آپ ترتیب سے آپ نے سٹارٹ کیا اور آپ بڑے سیکوینس سے ساری اس کو لے کر چل رہے ہیں۔ کوئٹہ پشین ڈسٹرکٹ، کوئٹہ پشین جو ہمارا ضلع ہے، یہ سب سے چھوٹا ڈسٹرکٹ تھا رقبے کے لحاظ سے۔ یہ عبدالصمد خان عیسیٰ کی بھی پیدائش اسی ڈسٹرکٹ میں ہوئی ہے، انگریزوں کے وقت میں، ہم سارے خاندان کی۔ ہماری جو نیا صوبہ بنا پھر پشتون بلوچ چپکلش میں، بھٹو صاحب کی وزیر محترم پیرزادہ صاحب آئے ہوئے تھے، انہوں نے جعفر آباد میں کوئی ضلع بنایا، یہاں تک پشین کی تقسیم کا اعلان کیا۔ پشین کا علیحدہ، اس کو پشتونوں نے کوئٹہ شہر میں اپنی ڈیموگرافک اس سے تعبیر کیا۔ اس پہ ہمارے اور بھٹو صاحب کے درمیان تھوڑے سے اختلافات ہوئے، اور میں اسمبلی میں ان سے ذرا فاصلے پہ ہوا۔ ہم نے ایک تاریخ چلائی، یہ بھی تاریخ ہمارے کسی نے اور نہیں چلائی تھی۔ 3 آدمی اترتے تھے دفتر سے، پشین کے ضلع کی تقسیم نامنظور، وہ جیل بھیج دیے جاتے تھے۔ 350 قیدی ہمارے جیل گئے بھٹو صاحب کی اس دور میں۔ بھٹو صاحب پھر اس پہ انہوں نے اطلاع کی، آئے کہ میں آؤں گا، اس بات میں بات کروں گا۔ تو بھٹو صاحب، گورنر امیر محمد خان، ہمارے سارے ہم ان کے سامنے پیش ہوئے۔ یہ ان سے بحیثیت دوست ہماری آخری ملاقات سمجھے۔ وہ چیئر پہ تھے، باقی حکومت بیٹھی ہوئی تھی، ہم 3 آدمی، میں اور میرے 2 ساتھی، ایک عبدالرحیم مندوخیل، ایک خالد خان وکیل، ابھی زندہ ہے کاکڑ۔ ہم نے یہ بات کی تو بھٹو صاحب ہماری بات سن کے انہوں نے کہا بس ٹھیک ہے، میں نے کہا اگر چلنا ریفرینڈم کریں لوگوں سے وہ بھی بات ٹھیک ہے، اگر آپ خود چلنا چاہتے ہیں، غلط کام ہے، ہماری آبادی کو چھیڑا جا رہا ہے،
انہوں نے کہا کہ فلانا فلانا علاقہ ہم شامل کر دیں گے کوئٹہ میں، اس طرف سے جس کی اب خطرہ ہے مستوم بلوچ علاقے کی طرف سے، وی ول گارنٹیڈ کہ وہاں سے کوئی علاقہ کوئٹہ میں شامل نہیں ہوگا، لیکن فلانا علاقہ رہے گا. اس وقت ہم اس کو ایکسیپٹ نہ کر سکے تو ہم علیحدہ ہوئے. پھر بھٹو صاحب ذہین آدمی تھے، بہت بڑے آدمی تھے، کسی کام سے آئے تھے اپنی پارٹی کے کنونشن کے لیے، میں ملنے گیا تھا. وہ لڑکا ان کا ڈی سی تھا جو پی آئی اے کے اغوا میں مارا گیا، کابل میں اغوا ہوا. وہ ان کا ڈی سی تھا، گورنر ہاؤس میں آیا، 9 بجے میں ملا ان سے، تو مجھے کہا کہ یہ ہے وہ باقی باتیں گپ شپ کی وہ اوائڈ کرتا ہوں. مجھے کہا کہ کیا ہو یہ پشتونستان کی، آپ یہ کیا، لیٹ اس ہیو اکیڈمک ڈسکشن. بھٹو صاحب سے میں نے کیا اکیڈمک ڈسکشن ہے، کہتے ہیں کیسے ہوگا. میں نے کہا یہ پشتون علاقے ہیں، متصل ہیں، جوڑے ہوئے ہیں اس صوبے سے. میں نے یہ بھی کہا کہ آپ کر سکتے ہیں. کہتے ہیں میرے پارٹی کا کنونشن ہے، مجھے کیا کہنا چاہیے. میں نے کہا ہمارا مسئلہ اس صوبے کا تعلیم کا مسئلہ ہے، لوگ غریب ہیں، پشتون بلوچ تعلیم کو سمجھتے بھی نہیں ہیں. اگر آپ صرف یہ مہربانی کر دیں، لوگ اسکولوں میں بچے کوئی بکریاں چلاتا ہے، کوئی کیا کرتا ہے، اگر آپ ان کو ایک انسینٹ، میں گپ لگا رہا تھا، مجھے کیا ہوتی، میں نے کہا اگر آپ یہ کر دیں کہ اعلان کر دیں کہ جو آدمی بچہ یا بچی داخل کرے گا اس کو میں 2 جوڑے کپڑے دوں گا، لڑکی کو بھی اور لڑکے کو بھی، اگر ممکن ہو سکے 1 جوڑا چپلی. میں نے کہا سارا پشتون بلوچ ریوڑوں کے ریوڑ لے آئے گا، باقی ہمت کریں. ان میں سے کتنے وہ ہوتے ہیں کہ نہ توبہ. میں نے ان کو کہا تھا کہ آپ کے وزیر آیا تھا، اس نے ایک کالج اعلان کیا ہے مسلم باغ میں، ایک کالج اعلان کیا ہے نصیر آباد میں. یہ تو صحیح پالیسی نہیں ہے. کہتے کیوں کالج بنانا بری بات. میں نے کہا کالج چلانے کے لیے، اس کو فیڈ کرنے کے لیے اسکولوں کی ضرورت ہے. آپ مسلم باغ میں کالج بنائیں گے، دیر آر اونلی 5 schools یا 5 ہائی اسکول بھی نہیں ہے. نصیر آباد کا بھی یہ حال ہے. تو پھر یعنی آپ اس کی، میں نے کہا میں مخالف نہیں ہوں، میں کون ہوتا ہوں مخالف ہوں. اگر آپ نے وہ بیسک ایجوکیشن پہ وہ کریں، یہ میری پھر تجویز دی. میں نے کہا ان 2 کپڑوں کے لیے، ان 2 جوڑے کپڑوں کے لیے سارے آ گئی، میں اتنی مخلوق آپ کے حوالے ہو جائے گی. پھر اب ہماری اور قیمت کی کیا کرتے ہیں. کہتا ہے لیٹس ہیو اے ڈسکشن پشتونستان. کون سے علاقے آپ کے خیال میں ادھر جانے چاہیے. میں نے کہا تاریخ کو پتہ ہے. انگریزی میں کہا کہ what then about کوئٹہ. میں نے کہا کوئٹہ تاریخی طور پہ دیکھ لیں، تاریخ کے ورق بتا دیں گے کہ کہاں کا شہر ہے. کہتے ہیں اگر کوئٹہ کو میٹروپولیٹن رکھ دیا جائے، باقی علاقے ادھر. میں نے کہا پھر کراچی کو بھی میٹروپولیٹن کر دیں. میں نے کہا پھر کراچی بھی بہت بڑا شہر ہے، کیپٹل رہا ہے، تو اگر وہ میٹروپولیٹن ہوتا ہے یہ بھی کر دیں. اور اگر وہ کسی صوبے کا، بس یہ کی بات ہوئی. یہ ان سے میری آخری ملاقات ہو گئی. بدقسمتی یہ ہوئی 77 میں انہوں نے الیکشن کی اسمبلیاں توڑ دیں. 77 میں قومی اسمبلی کے انتخابات، وہ فوجی ایکشن شروع ہو چکا تھا. حزب اختلاف ایک اتحاد بنا رہی تھی بلوچستان میں. الیکشن کا انہوں نے فوجی اس کی وجہ بائیکاٹ کیا ہوا تھا. یہاں انہوں نے یا بختیار کو نامینیٹ کیا قومی اسمبلی کی اس کے لیے. میں نے کوشش کی، یہاں اسلام آباد بھی آیا، لوگوں سے ملا،
وہاں ان کے ساتھیوں کے بعد یہ اختیار یہاں نہیں جیت سکتا، اور پھر کوئٹہ میں وہ کر دو ہم گزارا کر دیں گے، ٹھیک ہے، وہاں یا نہیں کیوں ایسے ہوگا؟ چیف سیکریٹری بھی یہ کہہ رہا تھا، اس وقت کا وزیر اعلیٰ بھی یہ کہہ رہا تھا، کیوں ایسے؟ میں نے کہا آپ کو مجبوراً پھر کرنا پڑے گا، گڑبڑ ہو جائے. خیر الیکشن کے اعلان ہوا، 7 مارچ کو صوبائی اسمبلی کے انتخابات تھے قومی کے، 10 مارچ کو صوبائی کے. میں اس وقت کے کیونکہ کنسرن لوگ ہیں ادھر مجھے پیارے ہیں، میں نام نہیں لیتا، پھر آف ریکارڈ بتا دوں گا. میں ان چیف سیکریٹری صاحب سے ملا، بیٹھے ہوئے تھے 3 بجے، میں ان دنوں جایا کرتا تھا. 3 بجے کا ٹائم تھا، چائے پڑی ہوئی تھی. انہوں نے کہا کہ ان کے علاقے کا تھا، انہوں نے کہا کہ والد صاحب سے، آپ کے والد سے میرے بہت گہرے مراسم تھے، آپ سے بھی ہیں، میں اپنی وہ کرتا ہوں گلو خلاصی، کل مجھ سے گلہ نہیں کرنا. میں نے کہا بسم اللہ. کہا کہ دیر آر اسٹینڈنگ، انگریزی میں کہا، دیر آر اسٹینڈنگ آرڈرز فرام اسلام آباد دیٹ یحییٰ مسٹ ریٹرن. میں نے کہا بس ٹھیک ہے، آپ نے کہہ دیا. اور دیکھ لو محمود بھائی، صوبائی اسمبلی کا پھر بائیکاٹ نہیں کرنا، یہ وہ مجھے بتا رہا ہے، مجھ سے بڑا تھا. میں نے کہا جناب آپ نے کہہ دیا، میرا آپ سے وعدہ، نہ میں پارٹی والوں سے کہوں گا نہ فلاں. ایک ریکویسٹ میری ہے کہ چونکہ عبدالصمد خان اشرقزئی کی شہادت کو صرف 4 سال ہوئے ہیں، لوگ جذباتی ہیں، پولنگ اسٹیشنوں پہ وہ نہیں کرنا، بدماشی، مارداڑ، ورنہ آپ کو لوگ مارنے پڑیں گے اور پھر بہت بڑی بربادی ہوگی، پتہ نہیں کتنے لوگ آپ کو مارنے پڑیں. کہتا ہے وہ نہیں ہوگا. میں نے عذرا اترا، میں نے کہا مجھ سے وہ ہیں، لیکن ایک بات میری یاد رکھیں، میں چلتا ہوں، آپ سے وعدہ کسی سے نہیں کہوں گا، نہ آپ کی پتلون، نہ محترم بڑے کی، اور نہ کینڈیڈیٹ صاحب کی، بالکل آپ ننگے ہو جائیں گے. گاڈ بلیس یو. میں وہاں سے چل پڑا. الیکشن ہوئے 45 فارم، اس وقت 14 تھا، تو وہ کھڑے تھے، میں تھا، ایک آزاد امیدوار تھا، 4 امیدوار میدان میں تھے، 4 تھے، 3 تھے، تیسرے کا مجھے یاد نہیں ہے. الیکشن ہوئے، سارے پولنگ اسٹیشنوں پہ ہماری پارٹی کے لوگوں نے 14-5 اس پہ دستخط آروز کے لے کے، تو رزلٹ آیا، ہمارے ووٹ تھے 25,300. جو آزاد امیدوار تھا اس کے تھے 8,700 اور موصوف کے تھے 8,200. ابھی اس کو یہ جو اب تماشے، یہ تماشے ہم نے پہلے سے ہے، یہ کافی پرانا چل رہا ہے. فارم 47 اس وقت بھی تھا، وہ بھی رواج انہوں نے کیا، بدبخت لوگ. ابھی 800 کو بدلنا، اس وقت ٹی وی پہ آ رہی تھی، لوگ پریشان تھے کہ یار کیا ہو رہا ہے، یہ ہماری سیٹ کہاں گئی. 2 دن بعد رات کو بمشکل آخری کہ ابھی خبر آئی ہے کہ فلانی اس میں یا فلانا صاحب 17,600 ووٹ لے کے جیت گئے، بن گئے. مجھے یقین تھا کہ وہ شریف آدمی انکار کر دے گا کہ وہ پڑھا لکھا آدمی ہے، لیکن نہیں ہوا. وہاں محمد علی درانی الیکشن کمشنر تھا، اس کو وہ سامان دیا. اس وقت تک ضیاء الحق صاحب نے الیکشن پوسٹ پون نہیں کیا تھا. 3 مہینے کا وقت دے کے پھر وہ باڈی بلڈنگ کے اس کی طرح کھینچ کے 11 سال کر دیا. تو وہ نہیں ہوا تھا، میں نے وہ کر دیا. انہوں نے بلایا، جب میں گیا تو سارے قطار بیٹھے ہوئے تھے، کمشنر صاحب، فلانا صاحب، فلانا صاحب، ہمارے بڑے جو ملک ہیں، انگلیاں سب کی اس میں. جب میں آیا، میں نے ہمارے بزرگ ہیں، وفات پا گئے، خان تھا یہ علاقے کا. میں نے کہا خان صاحب کیا کر رہے ہو؟ کہ تیری وجہ سے، یہ دیکھو. میں نے کہا میری وجہ سے کیوں؟ آپ نے سرکار لوگوں کو، کوئی بریگیڈیئر پھر رہا تھا، ایسی لمبی چوڑی کرسیاں لگائی، ٹیبل تھا،
جمال جعفر ایک تحصیلدار تھا، وہ خدا بخشے، وہاں مستقل کے نزدیک جعفر علاقہ. اب انگریزی وہ تھا تو تھوڑا سا کہ ابھی کیا کرنا ہے. اس نے کہا یار لیٹ اس تھرو آؤٹ دی بنڈل. تو سب بیٹھ گئے. بریگیڈیئر کھڑا کہ کیا کیا تم لوگوں نے، جو کیا یار لکھو. میں چلا آیا. درمیان میں ضیاء الحق صاحب نے الیکشن پوسٹ پون کیا. الیکشن پوسٹ پون کیا تو ان کو جلدی ہوئی. یحییٰ بختیار صاحب بڑی ہمت سے اس میں ساتھ دے رہے تھے. بھٹو صاحب کا پانسی کا کیس چل رہا تھا. یحییٰ کو سزا دینے کے لیے ان میں وہ چل پڑے کوئٹہ. یحییٰ بختیار سے میں نے کہا تیرے خلاف لوگ کہتے ہیں نہیں پرواہ نہیں آئیں گے. میں نے کہا وہ آئیں گے. کہتا ہے جمال نام کا جمال جو گزئی اس سے وہ لیا کہ بابا محمود میری طرف سے. میں نہیں جا رہا تھا کہ محمود کہتا ہے وہاں گرمی ہے فلانا ہے فلانا ہے. میں نے کہا وہ بمبئی بھی آئیں گے تجھے پسانے کے لیے، کیوں وہ کر رہے ہو. بہرحال انہوں نے کہا کہ ہم آ گئے. میں کہیں گیا ہوا تھا تو کہتے ہیں کمیشن آ گیا ہے اور سرکٹ ہاؤس کوئٹہ میں. سرکٹ ہاؤس کوئٹہ میں لوڑلائی سے آیا. یہی کمپین لگا رہے تھے بائیکاٹ کر کے. وہ تو ہو گیا تھا. جب میں نے دروازہ وہ کیا تو آگے سے ہے کون ہو. میں نے کہا جی محمود. ہاں اچھا جیسے کسی کا باپ آ گیا. ہاں محمود. جب میں بیٹھا تو چار ایک ایسے بالکل ایلی کی طرح بالکل اسی ٹوپی ایسی جاڑی شریف آدمی بیٹھا ہوا تھا. دو آدمی اور تھے. ایک یہ جسٹس تھا لڑکانے کا چیف جسٹس تھا. یہ ایلی کی طرح بوڑھا قسم کا آدمی تھا. عثمان علی شاہ پشاور کے چیف جسٹس تھے. ایک اور چیف جسٹس تھا. چوتھا آدمی یہاں ایک لمبا FIA کا کوئی 6 فٹ کا صحت مند سوٹڈ بوٹڈ آدمی دروازے میں بیٹھا تھا. میں یہاں کے بیٹھ گیا. کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے ہم آپ کو ڈھونڈ رہے تھے. بڑی مہربانی بہت اچھا ہوا. تو ابھی کیا کروں؟ کہتا ہے ہم تو آئے ہیں اتنی فائلیں پڑی ہوئی. وہ میری فائل دکھائیے درخواست آپ کی. میں نے کہا میرے کو میری درخواست ہے. بختیار نے دھاندلی کی ہے کہ میں نے کہا بالکل یہی. اب ہم آئے ہیں آپ سے اس بارے میں. میں نے کہا میں آپ کو نہیں جانتا. ہم پہاڑی لوگ ہیں جاہل. اس آدمی کو کہہ رہا ہوں ہمارے یہاں ایک غلط فلسفہ چلتا ہے. کہتا ہے کیسے کیا چلتا ہے؟ میں نے کہا ہمارے یہاں فلسفہ یہ ہے کہ اگر آپ کا مد مقابل مخالفوں میں گرا ہو، وہ ہم نے لفظ دشمن کا استعمال کیا، اور آپ جا کے اس کی پھاؤں کھینچیں، یہ بزدلی بے غیرتی بے ایمانی اور پتہ نہیں کیا 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 تصور ہوتا ہے. عجیب بات ہے. ہاں یہ آپ کا دستخط نہیں ہے، یہ آپ کا دستخط نہیں. اتنی جو محنت ہم نے کی. میں نے کہا آپ یہ وہ نہ کریں. آہستہ. حالانکہ میں جوان تھا اور جاہل بھی تھا پکا. اب بھی جاہل ہوں. کہتا ہے آپ جو ہم نے محنت کی. میں نے کہا یہ نے جرم کیا کیا؟ کہتا ہے آپ نے کہا کہ وہ سیٹ چوری کر گیا. میں نے کہا جس آدمی کے لیے آپ آئے اس نے ساری اسمبلی چوری کیا. ضیاء الحق کون بڑا مجرم ہے، یہ یا وہ؟ نکل گیا. ہٹ دروازہ بند کر. اسی دوران شاید یہ وہ بار تھا یا اس کے بعد. خیر وہ پھر کنیکٹ کر دیں گے. پھر آیا کہ تھے آپ نے کیا فیصلہ کیا؟ میں نے کہا دیکھو میں نے آپ سے بتا دیا اور مجھے آپ کی جذبات کا احساس ہے. کہتے ہیں میرے کیا جذبات ہیں؟ میں نے کہا آپ یحییٰ کو اس لیے نہیں سزا دے رہے کہ اس نے میری سیٹ چوری کیا. اس نے ایک بہادر پشتون یا مسلمان یا بلا بتر کی حیثیت سے بھٹو کا ہمت سے ساتھ دیا ہے. اس کی اب سزا دے رہے ہیں میرے کندھا استعمال کر کے. آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے میرے بھائی. میرا نام محمود ہے.
مسعود محمود نہیں محمود ہے، مسعود محمود. اور قرآن کریم میں مقام محمود بہت اونچا ہے. یہ میں جوان سے پتہ نہیں کہاں سے یہ پھرے آ رہے تھے میرے ذہن میں، گزر رہے تھے. میں نے کہا قرآن کریم میں مقام محمود بہت اونچا ہے، اس کا میں نے خیال کرنا ہے. یہ تو ناک آؤٹ ہو گیا، نکل گیا. یہ بوڑھا ہے، کہتے ہیں بیٹا. میں نے کہا جی میں بہت 27-28 سال کا تھا. بیٹا میں جب لڑکانہ سے چلا تو میرا خیال تھا ایک پٹھان ہوگا، بڑی پگڑ پھاندے ہوگا، اردو الٹی پلٹی. اردو آج بھی میرا اچھی نہیں ہے، اردو الٹی پلٹی بول رہا ہوگا. بیٹا آپ کو سن کے خوشی ہوئی. اچھا. یہ اس کے الفاظ تھے. اگر ایسے لوگ موجود ہوں پاکستان کا کچھ نہیں ہوگا. ایک وعدہ مجھ سے کریں. میں نے کہا کیا؟ کہتا ہے اگر آپ لڑکانہ آئے آپ نے میرا مہمان بننا ہے. میں نے کہا بابا میں لڑکانہ اس سے ہٹ کے ہے، میں شاید نہیں آ سکوں، آپ کی بڑی مہربانی. تو یہ وہ یہاں سے اب ہماری مزاحمت سمجھے یا جو بلا سمجھے، وہ اس کا آغاز ہے. ضیاء الحق صاحب کہ میرے والد صاحب پہلے ڈکٹیٹر کی تمام ٹینور جیل میں گزار گئے. تمام ٹینور. جب وہ نکلے ان کا وکیل محمود علی قصوری صاحب تھے ان کے وکیل، لیکن پیش شاید ان کے بیٹھے ہوئے تھے. انہوں نے جیل میں بیٹھ کے پھر ادیب فاضل، ادیب پشتو، ادیب فلانا FA BA امتحانات کر کے 4 سال کی ان کو وہ ملی. 10 سال میں وہ نکل آئے. تو قصوری صاحب نے کہا تھا میرے بڑے بھائی سے کہ یار میں تیرے باپ کو جانتا ہوں، یہ بھی جا کے پھر تقریریں کرے گا، ایوب کے خلاف بات کرے گا اور سیدھا جیل جائے گا، اس کو سمجھاؤ. اس نے کہا میں کیسے سمجھاؤں، آپ ان کے کلیگ ہیں، ساتھی ہیں، دوست ہیں. تو ان کی خواہش تھی کہ 10 سال گیا ہوں تو مجھے پشاور جانا چاہیے، نیشنل پارٹی انٹیکٹ تھی، تاکہ وہاں ایک جلسہ ہو، اس کا پارٹی کو فائدہ ہو. وہاں سے شاید خبر آئی تھی کہ 144 ہے، فلانا ہے. کوئٹہ سے بھی اس قسم کی خبر. آخر وہ غصے ہوئے. محمد خان نے کہا کہ یار ایک کاغذ پہ لکھ دو عبدالصمد آ رہا ہے فلانی تاریخ کو، میں جانوں عوام جان. واقعی پھر میں امتحان دے رہا تھا آخری. میں نے یہ غلطی کی، وہ وارنا کے چکر کی طرح وہ سپلیمنٹری کا امتحان تھا، اس کو نہیں چھوڑا. باپ سے ملنے نہیں آ سکا ادھر کوئٹہ. حادثہ سمجھیں یا بے پرواہی سمجھیں یا جو بھی ہے، 10 سال کی اس قیدی کے لیے جو بادشاہ خان کا رفیقی کار تھا، ایئرپورٹ پہ اکابرین میں سے کوئی نہیں تھا. اچھا. خیر بخش مری شامل ہوئے تھے پارٹی میں اس وقت، ایک 5 سال پہلے وہ اپنی کار سمیت موجود تھے. باقی عوام کا اجتماع تھا. توڑ دیے، جنگلے توڑ دیے تھے، وہ ٹاور مار پہ چل گئے تھے ایئرپورٹ کے. اچھا. انہوں نے اپنی تقریر کی، ماشاء اللہ ان کے خلاف بولے. جی 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 تو زندہ آباد جمہوریت پہ بات ہوئی ہے، اس پہ بات ہوئی. میں ایگزیکٹ 20 دن ہی ہوئے، 20 دن پورے نہیں ہوئے کہ اگین دا مین واز ارسٹڈ. پھر جرگہ بیٹھا، پھر پروگرام تھا کہ 14 سال جیل دے دو. پھر وہ ہنگامہ ہوا، پاکستان ٹوٹا، مشکلات آئیں پاکستان کی، وہ ہوئی. پھر وہ جیل نہیں گئے اس وقت تک جب وہ 2 دسمبر 73 میں بم کے حادثے میں شہید ہوئے. پھر مشرف صاحب کا ماشاء اللہ لگا. دکھ ہے اس ملک، ہم صرف 2 آدمی نے اس کی مخالفت کی، ایک محمود نے، ایک اسما جہانگیر.
باقی سب نے کہا مشرف کا پروگرام ویلکم کیا. چاچا کا پروگرام ہے, کسی نے کہا ماموں کا پروگرام ہے, کسی نے کہا دادا کا پروگرام ہے. وی ور دا اونلی 2 persons جنہوں نے مخالفت کی. میں ان سے کبھی ملا بھی نہیں. جاولا کے بارے میں تکڑے تھے کہ ملتے تھے, بات کبھی کبھی ہوتی تھی. جب مشرف صاحب سے میری ملاقات کابل میں جرگے میں ہوئی. اچھا. شیر پاپ صاحب نے کہا ابھی لاتا ہوں اس کو. میں نے کہا جب آئے گا تو ٹھیک ہے, کیوں لاتے ہو, آئے گا. تو جب آیا مجھے کہتا ہے ہم نے یہاں ملنا تھا. میں نے کہا بس یہ تو پھر اس کی بات ہے. مشرف صاحب سے وہاں ملاقات ہوئی. پتہ نہیں ہمیں مزہ آتا ہے یا ہو جاتا ہے, غلطی ہو جاتی ہے. کسی کو تو وہ کرنا چاہیے, تو یہ غلطی ہم کرتے رہتے ہیں. کبھی حکومت, ورنہ اتنی گئے گزرے ہم بھی نہیں ہیں کہ ہمیں یہ پتہ نہیں ہے کہ, لیکن جس انداز میں یہاں بات ہوتی ہے کہ سیاستدان بے ایمان اور سیاست لانا سے قصداً, یہ میں معافی چاہتا ہوں, یہاں سارے جو اتحاد بنائے جاتے ہیں, جو پارٹیاں بنائی جاتی ہیں, ان کو تو بالکل ان کا حق ہے وہ یہ کہیں. جن پارٹی تو ہم نے کبھی چھوڑی نہیں. جن پارٹی دنیا میں واحد ملک ہے کہ وہ تین کے ڈیرے کے مالک کو, یہاں ہر اس آدمی کو اوپر لایا جاتا ہے جو ضمیر فروش بھی ہو, وطن فروش بھی ہو, فلانا فروش بھی ہو, فلانا فروش بھی ہو. یہ دنیا الٹی بات ہے. دنیا اپنے ان بچوں کو قدر کی نگاہ سے دیکھتی ہے جن میں نہ کہنے کی طاقت ہو, جن میں مقابلے کرنے. یہاں اپنے بچوں کو جذبہ حریت کو کٹا جاتا ہے. عوام انسانوں میں جذبہ حریت نہ ہو پھر ملک کیسے چلے گا, کیسے بچے گا؟ اور اسی لیے تو معافی چاہتا ہوں, ہمارا ملک ہے. میں نے اسمبلی میں بھی کہا تھا, امریکہ کی عدالت میں ایک آدمی نے کہہ دیا تھا کہ پاکستانی اس کے لیے ماں بہن کو بھی بیچ دیں. اس پہ کوئی احتجاج ہم نہیں کی. میں نے اسمبلی میں کھڑے ہو کر میں نے کہا کیا کہا جا رہا ہے, یہ کیا کہا جا رہا ہے کہ پاکستانی ماں بہن. اس کو یہ ان حالات میں ابھی سیاست ہو رہی ہے. اب بھی یعنی جو آدمی مجبوراً یا بیماری کی وجہ سے یا اس کی وجہ سے کوئی سائیکل چوری کر لیتا ہے وہ سیدھا فلسطین ہے, یا یورین کا مریض اپنی بیماری کی وجہ سے کسی کی جیب سے کچھ چک لیتا ہے وہ سیدھا جیل. اور جو وفاداریاں بیچتا ہے 70 کروڑ روپے, وہ ایوان میں 70 کروڑ تو کیسے ہوگا اس پہ؟ اور یہ اس قسم کے لوگ, میں جب پرانے لوگوں کی حکومت ہوتی تھی میں یہی کہتا تھا کہ خدا کو مان لو, اپنے بچوں کو کرپٹ کرتے ہو, ان کی فائلیں بناتے ہو, پھر ان کو اوپر جگاتے ہو, پھر ان کے وزیر اعظم بناتے ہو. خاک بیٹھیں گے وہ کیا کریں گے وہاں؟ وہ تو وزیر اعظم نہیں, وہ آپ کا بٹھایا ہوا پٹھو ہے. جب وہ بیٹھے گا کسی آزاد وزیر اعظم, کسی ملک کے وزیر اعظم سے ساتھ وہ آدمی ہوگا, لوگ تو بات کرتے ہیں, ڈرافٹ آئے گا کہ جی یہ اب یہ چونکہ آزاد نہیں ہے, یہ ایک دفعہ اس کو اشارہ کرے گا, یہ جائے گا واش روم جی کی کرا, پھر وہ جائے گا واش روم کی کرا. اس طرح نہیں ہوتے ملک, اس طرح نہیں چلتے یار. ٹرسٹ یور پیپل نہیں ہے. ہم اتنے گئے گزرے بھی نہیں ہیں کہ ہمارے میں ہندوستان جیسے کوئی منموہن سنگھ فلانا نہ ہو. آج بھی ہندوستان پاکستان کے مقابلے میں زیادہ غریب ہے. غربت کی ان کی آبادی ہم سے زیادہ ہے. زبانیں ان کی, ہم 4-5 زبانیں بولتے ہیں, وہ درجنوں زبانیں بولتے ہیں. خدا, اور اس میں بھی کوئی طوطے کو مانتا ہے, کوئی کس کو مانتا ہے, ہر ایک کا اپنا تماشا ہوتا ہے. وہ چل پڑا. ہم کیوں نہیں چل پڑ سکتے؟ کیوں, کیا کمی ہے؟ کیا کمی ہے اس ملک میں؟ میں پشتون کو اکثر کہتا ہوں, پاکستان کے لیے بھی یہ کہا جا سکتا ہے,
कुरान करीम में अल्लाह पाक ने जो अपनी नेमतें गिनवाई हैं सूरह रहमान में, वो वो इस मुल्क में है. What just name anything. फिर हम क्यों भूखे? फिर क्यों गरीब पंजाबी, गरीब पश्तून, गरीब बलोच गुर्बत की लकीरों से करोड़ों की तादाद में नीचे? बड़े बूढ़ों का ये हाल है. ये हमारी गाड़ियां में घिसे पिटे फिक्रे कसदन इस्तेमाल करता हूँ कि शायद किसी के सर में समझ आए, घुस जाए हमारी बात. 20,000 21,000 में एक टैंकी भरती गाड़ी, एक गाड़ी की एक टैंकी. ये 21,000 रुपये हम अपने पश्तून, बलोच, पंजाबी, सिंधी, सराकी गरीब को महीने का नहीं दे सकते. और मुश्किल काम नहीं है कि 1,000 रुपये क्या. ये जो यार लोग महफिलें जमाते हैं हर जगह हैं, पश्तूनों में भी हैं, पंजाबी में भी हैं, सिंधी में भी हैं. ये विलायती लस्सी एक बोतल 70,000 रुपये का 2 घंटे में खायब हो जाता है. एक मोबाइल के बड़े आदमियों के मोबाइल का खर्चा 10 घरों के, ये कैसे चलेगा फिर? दुनिया, मैं नहीं समझता कि क्या कर रहे हैं. हमारा गुनाह ये है. यानी यहाँ आइन से खिलवाड़ फिर किसी को पूछा भी नहीं जाता. हम कौन हैं? हम 1993 में दूसरी दफा मैं MNA बना, गौहर अयूब साहब चेयर में थे. मैं खड़ा हुआ, मैंने कहा गौहर साहब, कहते हैं जी. मैंने कहा अभी आपने हम लोगों से हल्फ लिया आपने, ये फॉर्मेलिटी थी या वी शुड मीन इट? कहते हैं क्या कह रहे हो? अच्छा कहते साहब, मैंने कहा सीधी सादी उर्दू बोल रहा हूँ, ये फॉर्मेलिटी थी, ये फॉर्मेलिटी थी या वो है वी मीन इट? उसके अल्फाज देखा चाहिए साहब, इस पे आपकी सीट जा सकती है, आप कहना क्या चाहते हैं? मैंने कहा देखें, हम आपने हमसे लिया, आखिरी फैसला मैंने पकड़ा, मैं इस मुल्क की आइन की फलाना फलाना तहफ़्फ़ुज़ करूँगा. यानी किस ताकत से? या तो ये है कि आप हमसे एक और हल्फ लें, और ये हल्फ लोगों से हो कि अगर कोई अल्फाज में रहती है, अगर कोई सरपरा, कोई भी इंसान आइन को वायलेट करेगा तो हम वादा करते हैं कि हम उसका मुकाबला करेंगे. और पाकिस्तान के हर सिटीजन से हम अपील करते हैं कि ही शुड बी ऑन द स्ट्रीट्स. कुछ ऐसे कर दो, वरना तो कर फिर चल पड़ेगा. आइन क्या है? आइन दो कागज का टुकड़ा तो नहीं है. कल ट्रंप ने हल्फ लिया, 3 मिनट की बात थी, बाइबल पे हाथ रखा, मैं ट्रंप फलाना बाइबल, और वो कहा कि आइन फलाना फलाना उसकी हिफाजत करूँगा. यहाँ तो आइन को फाड़ने वाले की कोई सज़ा नहीं. उनके लिए उन्होंने गिदड़ संगी जेब में रखी हुई है. 11 साल बाद बस पार्लियामेंट ये काम कर सकती है. उस वक्त ये खुद मुख्तार होती है कि पाकिस्तान की पार्लियामान फलाने साहब की फलानी तारीख से लेकर फलानी तारीख तक हुक्मरानी में जो कुछ हुआ है एब्जॉल्व करती. या कर के ज़माने में जो कत्लेआम हुआ था, कत्ल हुए थे पिंडी में, कि जी जो कत्ल हुआ था वो, ये असम्बली उसको माफ़ करती. बस ये काम असम्बली कर रहा है. तो भाई इसको ताकत का सरचश्मा बनाओ. आलिम फाजिल लोग मौजूद हैं, ईमानदार लोग मौजूद हैं. 1 मैन 1 वोट, गलत इम्तिहान दिया वो चला जाएगा, 1-2 इलेक्शनों में मामला ठीक हो जाएगा. अगर कोई गलती करता है, आपकी ताकत में तो कौन चीज़ निकले, रोको उनको. जब आप कूद पड़ते हैं और इस अंदाज में कूद पड़ते हैं, मैं खुदा गवाह है, कभी कभी दुख होता है. ये न किसी से ज़ाती दुश्मनी है, न फलाना है, न किसी से वो है, तो नहीं, अल्फाज नहीं आते, छूट जाते हैं. पता नहीं, जो इस मुल्क को का सबसे बड़ा मामा अपने को समझता है, वो इसके आंखें निकालता है. वो इसकी आंखें निकालता है. जो इसको मामा समझता है, इदारा हो, फलाना हो, फलाना हो, तो दूसरों की क्या बात है, कोई छोड़ता नहीं. सारी दुनिया उस दिन
1 महीना पहले 3 वजीर बैठे हुए थे, सियालकोट चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सामने बोल रहे थे, तो वजीर बोल रहा था कि अगर हम करप्शन ख़त्म कर दें या क्या कर दें पाकिस्तान, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। कोई ऐसा आदमी नहीं है जो नहीं कहता कि पाकिस्तान में करप्शन है। क्यों है? खुद करप्ट करते हो, खुद करप्ट करते हो। वो जब प्रेशर आता है, फिर वो रेमंड डेविस था, क्या बोला था, वो खून बहा दे के चला जाता जिंदाबाद। अच्छा अचकज़ई साहब, क़याम पाकिस्तान से ही बलोचियों के साथ और पश्तूनों के ऊपर जो उनके हुकूक के ऊपर एक तरह से डाका डाला जा रहा है। फिर हमने देखा कि बंगालियों को उनका हक नहीं दिया गया और फिर एक सानिया दरपेश हुआ। मौजूदा भी सूरत हाल कुछ इसी तरह ही है, पूरे पाकिस्तान के जो मैंडेट है उसके ऊपर कब्ज़ा किया गया। आप समझते हैं कि खुदा न खास्ता ये अब पाकिस्तान दोबारा उसी कतर वाली सूरत हाल की तरफ जा रहा है और वाकई भी पाकिस्तान के पास एक बार फिर उसी साने से दो चार हम हो सकते हैं? देखें, इंसानी जिंदगी, इंसान जहाँ भी पैदा हो, जहाँ भी अमन उसकी ज़रूरत है। अमन के बगैर न ज़िंदगी हो सकती है, न ज़िंदगी चल सकती है, न कोई एक्टिविटी हो सकती है। लेकिन अमन बुनियादी तौर पे अमन इंसाफ से जुड़ी हुई एक इस्तिलाह है। जिस घर में इंसाफ होगा वह अमन होगा, जिस गांव में इंसाफ होगा वह अमन होगा, जिन भाइयों के दरमियान इंसाफ होगा भाईबंदी होगी। बेइंसाफी भाइयों को लड़ा देती है, बेइंसाफी शोहर बीवी को लड़ा देती है, बेइंसाफी बाप बेटे को लड़ा देती है। इसीलिए कुरान करीम में आयत मुबारक है कि ए दिलु हुवा अक़रबु लित्तक़वा, आप अदल करें, ये तकवा के करीब आपको ले जाएगा। यहाँ बेइंसाफी यानी लीग ऑफ नेशंस जब बनी थी, उसके इर्द गिर्द आप आलिम फाजिल लोग हैं, फिर ताल्लुक़ है आपका मीडिया से, तमाम दुनिया में आज़ाद मुल्कों की तादाद 60 से ऊपर थी, या 66 या 62 या 63। 100 साल पूरे नहीं हुए, यही 66 मुल्क 195 तक चले गए। ये आसमान से नहीं गिरे ये ममालिक, एग्जिस्टिंग ममालिक, जिस तरह हमारा मुल्क हादसे से दो चार हुआ, यही 66 ममालिक जब बेइंसाफी होती है, कदूरतें बढ़ती हैं, नफरतें बढ़ती हैं, फिर जंगें शुरू हो जाती हैं। उसका नतीजा ये होता है। 166 ममालिक, 100 साल पूरे नहीं हुए, तकरीबन 25 साल बाकी हैं या 75 साल। इसमें 60 ममालिक, 61, 62, 63, 3 गुना जमा 10 और। ये दुनिया कुरान करीम की किस आयत में लिखा है कि हम बेईमानियाँ करेंगे, बदमाशियाँ करेंगे, अपने मुल्क की आंतड़ें निकालेंगे, उसकी बेख निकालेंगे और ये मुल्क नहीं टूटेगा? किस आयत में आया? इसके बचाने, अगर किसी को बचाना वो चाहता है, ठीक है, हम न जानते, हमें कुछ समझा दे। इस मुल्क को चलाने और बचाने का वाहिद रास्ता ये है कि बस हम सब तौबा कर लें। जो कुछ फौजी भाई आपने किया है ठीक है, जो कुछ भाई किसी और ने किया ठीक है। जिस तरह हम इस मुल्क को खोखला कर सकें, खोखला कर चुके हैं। अब मेहरबानी करें, इसके चलाने का वाहिद रास्ता ये है कि जिस तरह एक बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग बिल्कुल, अगर पाकिस्तान को हम एक पश्तो में मंडव कहते हैं जो लकड़ी से बना होता है, फिर नासेरा के बाद के लोग भी, इसकी बुनियादें भी खोखली हो चुकी हैं, चूहों की तरह ये खोखली हो चुकी हैं। पिलर्स इसके सारे खोखले हो चुके हैं। दो ही उसके अल्लाह से, या ये हमारे ऐसे बैठे बैठे हम पे गिर जाएगा, या ये कि अक्ल सलीम का काम रहते हुए हम नए सिरे से इसको तश्कील नौ करें। तो पाकिस्तान को चलाने और बचाने का जो कुछ हमने किया, आप मेरी तरफ उंगलियां करें, मैं आपकी तरफ करूँ, काम नहीं बनेगा इस तरह। आए तौबा करें। फौजियों ने जो कुछ किया 30 साल मुसलसल बिला शिरकत गैर, आप हाकिम रहे, नतीजा क्या हुआ? 30 साल अयूब खान, फिर फलाना। अब ये जो आधा तीतर आधा बटेर जो चल रहा है,
جس کا علاج یہ ہے کہ بس توبہ ہم کر لیں, آئین کی بالادستی تسلیم کر لیں, پارلیمنٹ کو طاقت کا سرچشمہ بنائیں, ایک پیور صحیح جمہوری خود مختار الیکشن کے کمیشن کے ذریعے جو پارٹی جیتی ہے اس کے حوالے کر دیں آرام سے. ہر آئین نے ڈیفائن کیا ہے, ہر ادارہ چاہے فوجی ہو, چاہے سیاسی ہو, جوڈیشل ہو, جو بھی ہو, یہ نہیں کہ صرف فوجی اس بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ ڈکٹیٹر میں نے بننا ہے, کبھی کبھی سیولین پاگل ہو جاتا ہے, کبھی کبھی ایک جج کا دماغ خراب ہو جاتا ہے, جوڈیشل ایکویٹزم. ان سب کو ہم نے روکنا ہے, اور ان سب کو روکنے کا نسخہ صرف آئین میں ہے. آئین کہتا ہے ہر ادارہ اپنے اس میں آزاد, جرنلزم, جوڈیشری, فوجی, فلانا فلانا سب, لیکن پارلیمنٹ سب کا سپریم ہے. سپریم. وہ تمام پالیسیاں وہیں سے اوریجنیٹ ہوں گی, داخلی اور سیاسی. یہ پتہ نہیں نہ ہمارے, اگر دنیا دیکھو, انسان دنیا نظریہ کیا ہوتا ہے؟ نظریہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے کچھ بویا, اس کا پروڈکٹ ٹھیک آیا, میرے لیے وہ نظریہ بن گیا کہ جی گنا بویا تھا یہ ہوا, تھوم بویا تھا اس طرح بویا تھا یہ فصل ہوئی. یورپ 2 بڑی جنگیں لڑ چکا ہے جس میں کروڑوں انسان مارے گئے. آج وہ ممالک جنہوں نے ایک دوسرے کے بالکل دشمن ہو گئے تھے, سب بےعزتیاں, مار دار, فلانا فلانا, ایک دوسرے کے مقابل میں لڑ پڑے تھے, وہ آج بھائیوں کی طرح پاسپورٹ ختم کر رہے ہیں, کرنسی لا رہے ہیں. نہ کوئی یہ کہتا ہے کہ تم یہاں فرانس پہ جرمن فوجی, نام بھول رہا ہوں اسی علاقے کا, جرمن فوجیں اتحادی فوجوں پہ چڑھ دوڑیں, دونوں طرف سے تقریباً 1.5 لاکھ سپاہی مارا, 1.5 لاکھ. 4 سال پہلے فرانس کا صدر اور یہ جرمنی کی جو چانسلر تھی وہ عورت, مشرقی جرمنی والی, کیا مرکل, دونوں اکٹھے پھول رکھ رہے تھے اسی زمین پہ جس پہ ایک دوسرے کے انہوں نے بچے مارے تھے. کہاں جرمن دفن ہوگا, کہاں فرانسیسی, دونوں اس پہ ایک ساتھ وہ رکھ رہے تھے. ہم لوگوں نے کیا کیا ہے, کس کے ساتھ؟ افغانستان کے ساتھ ایویں لگے ہوئے, ٹی ٹی پی, پلانا پی پی, پلانا پی پی. بابا خدا کو مانو, یہ بلائیں فارسی میں کہتے ہیں اے ہم اے باد صبا ای ہم اردے توست. یہاں بربادی ہوئی, آپ فرنٹ لائن اسٹیٹ بنے, آپ نے لاکھوں لوگوں کو مدرسوں کی تعمیر میں داخل کیا, آپ نے ان کو اسلام کا مجاہد بنایا, آپ نے ان کو لڑا دیا. اب افغانستان میں نہیں کہ ہم پشتون ہیں وہ ہے, افغانستان وہ واحد اسلامی ملک ہے ترکوں کے ساتھ, ایک ترکی بھی, جنہوں نے کسی امپیریلزم کے سامنے ہتھیار نہیں ڈالے. ہمارے لیے میرے سب کانٹیننٹ کے لیے افغانستان دارالامن تھا. عبید اللہ سندھی بھی وہاں گزارا کرتے تھے, فلانا بھی, خلافت موومنٹ, فلانا فلانا. پھر جب ہمارے ملک پہ, حالانکہ الزام یہ ہے کہ افغانستان کا ہندوستان سے بڑے رشتے ہیں, ہمارے ملک پہ 2 ایسے خطرناک وقت آئے, ایک 1947, پھر 1965, پھر بنگال کی اس کے وقت. ان تینوں موقعوں پہ افغانستان کو اپنے آپ کو ڈش نہیں کیا. دفتر خارجہ کہتی ہے کہ ظاہر شاہ نے ہمیں اطلاع بھیجی کہ آپ جانے ہندوستان جانے, ہماری طرف سے بالکل آرام رہے. پھر بنگال میں بھی جب بھٹو صاحب وزیر خارجہ تھے اس وقت بھی. اب کیا ہوا ہے کہ آپ افغانستان کے پیچھے پڑ گئے, اور افغانستان ایسے بھی تو نہیں ہے کہ بس بسم اللہ آپ چڑھ دوڑیں گے. انگریزوں کا قبرستان بنا, امریکیوں کا قبرستان بنا, خدا کے بندو روسیوں کا قبرستان بنا. اب تھینک یو ہے یار, تو بھی اپنی آزمانا چاہتے ہو, خدا کو مانو. کیوں لگے ہوئے ہیں؟ اگر افغانستان ٹی ٹی پی ہے جو بھی ہے,
میں نے تو بار بار کہا ہے اگر وہ نہیں کر سکتا میں آج بھی یہ کہتا ہوں ہماری بات تو وہ خیر ہمارا یہ خطہ دنیا جان کی نعمتوں سے بھرا پڑا ہے ایران افغانستان پاکستان یہ پشتون علاقہ جو دنیا کی نعمتیں ہیں یا پڑی ہوئی ہیں ان پہ لوگوں کی نظر ہے انگریز یہاں تاش کے لیے نہیں آیا تھا نہ اٹلی فٹ بال کرنے آیا تھا افریقہ میں نہ فلانا ملک وہ ہمارے لوٹ رہے تھے لوٹے کا انداز اب بدل رہا ہے ہماری عقل کا امتحان ہے بالکل یہ ہماری وچ اینڈ وزڈم کا امتحان ہے افغانوں کا پاکستان کا ایران کا اور ساتھ جو روس کے کامن ویلتھ ہیں ازبکستان تاجکستان وغیرہ کہ ہم نے اس خطے کو بہرحال ان مسلوں کی میدان جنگ سے بچانا اس میں ہم صرف یہ کر سکتے ہیں ہماری مرضی کے بغیر یہاں کوئی جنگ شروع نہیں کر سکتا اور اگر ایک دفعہ ہم نے شروع کیا then you are gone پھر ہم لیزرڈ چون کی طرح غاروں میں ہوں گے ان کے بم ہوں گے تمام اٹامک پاورز یا پھر ہم سے کوئی پوچھے گا بھی نہیں ہماری صرف یہ اتھارٹی ہے ابھی ہمارے ہاتھ میں ان 4 ملکوں کے کہ ہم اس خطے میں جنگ نہ ہونے دیں اس کی ایک تجویز تو میں بار بار کر چکا ہوں افغانستان یہ کہے یا پاکستان یہ کرے اقوام متحدہ سے ریکویسٹ کرے کہ افغانستان کے ارد گرد جو ممالک ہیں بہتر یہ ہوگا کہ افغانستان کرتا اگر اس کی توجہ نہیں پاکستان افغانستان کرے افغانستان اپنے ارد گرد کے تمام ملکوں کی اقوام متحدہ سے ریکویسٹ کرے کہ ہماری گولمیز کانفرنس بلاؤ ہمارے افغانستان کے متعلق جو خدشات پاکستان کو ہیں چین کو ہیں ازبکستان کو ہیں تاجکستان کو ہیں جو ہمارے ایران کو ہیں وہ اپنے خدشات بتائیں میں اپنے خدشات بتاؤں گا اور پھر آپ گارنٹر بنے سیکورٹی کونسل گارنٹر بنے روس سیکورٹی کونسل میں ہے فرانس ہے جرمنی ہے چین ہے امریکہ ہے ان کے بچے افغانستان میں مرے ہیں آپ ہم پہ نظر رکھیں کہ کون گڑبڑ کر رہا ہے ایسے نہیں ہے نہ پاکستان اتنا کمزور ہے نہ کہ کون کہاں گڑبڑ کر رہا ہے یہ تماشے بربادی کا راستہ ہوگا ٹی ٹی پی ہے جو بھی ہے افغانستان آپ سے یہ کہے گا اور کہنا بھی چاہیے آپ کو بھی یہ کہنا چاہیے کہ وہ حالات ہوتے ہیں یہاں کوئی آدمی تنگ ہو جاتا ہے حکومت تنگ کرتی ہے لوگ تنگ کرتے ہیں وہ باقی افغانستان میں پناہ لیتا ہے تو افغانستان یہ گارنٹی دے انٹرنیشنلی کہ یہ ضلع ہزارے کا آدمی یہ پنجاب کا آدمی یہ فلانا کا آدمی یہاں باقی آیا ہے آئی گارنٹی یو کہ میں اس سے مسلح نہیں کروں گا بس یہاں آیا پناہ لی ہے وین وائس ورثہ اگر میرا کوئی آدمی افغانستان کا تنگ ہو کے باغ آتا ہے پنڈی آ جاتا ہے لاہور آ جاتا ہے کوئٹہ آ جاتا ہے بابا اس کو مسلح نہ کرو ٹھیک ہے رہنے دو یہ ہم زندگی میں کرتے رہے ہیں پتہ نہیں میں نہیں سمجھتا کہ لوگ کیا کر رہے ہیں کس لیے کر رہے ہیں مسعود وزیر ان لوگوں کو میں تو ریکویسٹ کروں گا آپ کی اس لیے کہ خدا کے لیے اپنے لوگوں کو مت مرواؤ 30 آدمی کم از کم 30 آدمی روزانہ مرتا ہے گولی سے 30 پیپل ڈیلی کیوں اس کا کوئی علاج کرو یہاں سے مرتا ہے بھی وہ وطن کا ہے وہاں سے مرتا ہے وہ بھی پشتون ہے بلوچ ہے سندھی ہے سرائکی ہے میں کسی سے ملا نہیں ہوں آپ آج ایمانداری سے پشتون بلوچ سندھی سرائکی پنجابی کو آئینی گارنٹی دے دیں کہ اللہ پاک نے آپ کی سرزمین میں جو نعمتیں پیدا کی ہیں اس پہ سارا کا سارا نہیں اس پہ آپ کے بچے کا اتنا حق ہے کہ آپ اس میں روٹی اور کپڑے زندگی کا بندوبست کر پاکستان میں امن آ جائے گا وائی اور بلوچ کا تو تجربہ ہے بلوچستان ایک صوبہ ہے ہم اس میں پھنسے ہوئے ہیں جس طرح پھنس گئے لمبی چوڑی بات ہے پھر کریں گے پشتون بلوچ ملا کے ہماری آبادی پنجاب کے ایک ضلع کے برابر ہے گوجرانوالہ ضلع گجرات ضلع پنڈی ضلع لاہور ضلع
फैसल आबाद ज़िला। आबादी हमारी पश्तून बलोच की जो जूठी मूठी हमने लिखी है वो सारी मिला के पंजाब के एक ज़िले के बराबर है। हमारे वसाइल 10 मुल्कों से ज़्यादा हैं। हम क्यों भूखे हैं? क्यों गड़बड़ करते हो? ये तो सीधी सादी बात है, मंतिक वाली बात है। 60s में मैं आपको बस पाकिस्तान जिंदाबाद तराने मराने से काम नहीं होगा। सारे अगर माँ बाप बच्चे हम सब जो हमारे ख़ानदान है, आपके भी हमारे भी, पाकिस्तान की करोड़ों इंसान अगर हम सुबह उठ के शाम उठ के पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद नहीं होगा जब तक बलोच जिंदाबाद नहीं होगा, जब तक सिंधी जिंदाबाद नहीं होगा, जब तक बलोच सराइकी जिंदाबाद नहीं होगा, पंजाबी जिंदाबाद नहीं होगा, पश्तून जिंदाबाद नहीं होगा, पश्तून से मेरा पश्तूनख्वा बलूचिस्तान, पाकिस्तान जिंदाबाद नहीं होगा। बलोच अगर आपसे मैं बलूचिस्तान का मैं आपसे पूछता हूँ, 60s में सुई के मकाम पर गैस पैदा हुई, पता नहीं कितनी खरब रुपए की, यहाँ इस मकान में होगी, गिलगित में होगी, मुनसेरा में होगी, इस्लामाबाद में होगी, लेकिन आज भी बलोच यानी मेरी मुराद बुख्ची और मरी औरतें जो नज़दीक हैं वो आज भी लकड़ी पे। इस अप्रोच के साथ वो आपको छोड़ेगा कि आप उसको सोना निकालें? क्यों छोड़े? ठीक है आपका। अगर ये है कि आप ऑक्यूपेंट आर्मी है तो फिर आपके खिलाफ जंग जायज़ है। आप आए हैं बाय फोर्स लूटना चाहते हैं हमारे जंगल, हमारे पानी, हमारे सोने पे, फिर तो उसके खिलाफ लड़ना। अगर आप अपनी आर्मी है, वाई आए मेरे साथ बैठे, मेरे साथ बैठे। माइंस के कवानीन होंगे, मिनरल्स के कवानीन होंगे, कितना हिस्सा मेरा? 2%, 3%, 10%, बिस्मिल्लाह ले जाए सारा कुछ सोना, मेरा भी तो कुछ हिस्सा दे दे। आज भी आप बलोच सरदारों को देखते हैं या पठान खानों को देखते हैं, आज आम बलोच आदमी के पास ईमानदारी से गरीब आवाम जो है तीसरे जोड़े कपड़े का तस्वर नहीं है नरीना के पास, तो क्या करेंगे? भूख से मरता हूँ, तू मारते मुझे, मैं तेरे पास आया हूँ, मैं तुझे मार रहा हूँ, क्यों? अपने बच्चों को ना मारें, खून से फैसले नहीं लिखे जाते, खून से बड़ी ख़तरनाक नताइज निकलते हैं। लोगों से बैठो, अब मिन्नत करने के सब की बाबा पुराने आज तोबा तो नसू करते हैं, मुस्तकिल तोबा, एक जमहूरी पाकिस्तान की तश्कील नौ करते हैं जिसमें हर मिल्लत की अपनी ज़ुबान, बच्चों की स्कूल की ज़ुबान हो, उर्दू कम्युनिकेशन की ज़ुबान हो, जो भी हो। मसलक ये मुश्किल काम है, वो दिन दूर है जब सारी दुनिया कहेगी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। हम एक कमरे में बैठे, एक आदमी यहूदी है, एक सिख है, एक मुसलमान है, एक पागल का बच्चा खुदा को नहीं मानता, एक शराब पीता है, तूने वहाँ छुरियाँ उतारनी? तू हिंदू क्यों है? तू यहूदी क्यों है? बाबा मुझे छोड़ो, तू जो भी है मैं ये हूँ। हमने ये अपने बच्चों को बताना होगा। एक जहाज में आप सफ़र करते हैं, तमाम आपके साथ यहाँ बैठा हुआ है एक आदमी यहूदी है, चाकू मारे उसको, एक आदमी सिख है, वो पीछे वाला कहता है कि तुम पागल हो, मैं नाउज़ बिल्लाह फलाने, तो फिर जहाज में हमने चुड़ियाँ मारनी? ऐसे नहीं चलता। चलेगा, बर्दाश्त से चलेगा। बाबा तू जो भी है, मैं मुसलमान, मैं पश्तून हूँ या मैं पंजाबी हूँ, ये मेरी वो है, वो मेरी मस्जिद है, इस मस्जिद को पत्थर ना मार, मैं तेरे गिरजे की इज्जत करूँगा। इस मस्जिद को पत्थर ना मार, तेरा गुरुद्वारा जिंदाबाद। मेरे बुजुर्गों को कुछ ना करो, गुरु नानक जिंदाबाद। ये कि बस जो मैं कहता हूँ वो करो, ये मुश्किल काम। लेट अस बी, पंजाबी में कहते हैं बंदा बन। सर ये सियासत, अब पाकिस्तान की सियासत की बात करें तो इमरान खान साहब की अगर हम उस तरफ लेकर जाएं, अभी चूंकि अभी ये आप भी तरीके तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान की सरबराही कर रहे हैं, बड़ा अपोजिशन ग्रैंड अलाइंस भी बनने लगा है।
سر عمران خان کے ساتھ کیسے، مطلب وہ تو آپ کی مخالفت کرتے تھے، تقاریر میں بھی بہت باتیں وہ ایسی کرتے رہے، لیکن پھر اب ایک سٹیج آئی کہ اب آپ ان کے ساتھ کھڑے اور ان کی آزادی کے لیے، ان کی رہائی کے لیے آپ جدوجہد کر رہے ہیں. نہیں، بات ایسی نہیں ہے. میرا مطلب یہ ہے کہ ہم انسان ہیں، انسان سیکھتا ہے. اگر ہم ایک دوسرے کو ماضی یاد دلاتے رہیں گے کہ تیرا باپ یہ تھا، بابا میرے باپ کو کیا کرے، میرا باپ پٹھو تھا، میرا باپ وطن دوست نہیں تھا، میرا باپ فلانا تھا، میں یہ بلاؤں، میں یہ اس طرح سے اگر ہم پتہ نہیں کون کس پیغمبر کا بچہ ہے، وہ سب یہیں کے رہنے والے ہیں. آپ کا والد مستری تھا، میرا باپ چوکیدار تھا، ان کا باپ ڈرائیور تھا، آپ کا باپ یہ کرتا تھا، میرا باپ. ابھی اس ملک کو چلانے کے لیے عمران خان یا کوئی بھی آدمی، یعنی عمران خان جب لندن میں تھے، ہم ایک پی ڈی ایم میں تھے، جب اس کو سبوٹاج کیا گیا تو عمران خان، قاضی حسین احمد، ہماری پارٹی اور ہمارے بلوچ بھائیوں کی پارٹی، ہم نے بائیکاٹ کے فیصلے کی، وہ کی. اس میں ہمارے تھوڑی سی فاصلے بڑھے اپنے دوستوں سے، سب سے. پھر جب عمران خان ان کی اپنی دانش میں، وہ ہمارے کینیڈا کا اتفاق فاؤنڈری کا قادری، جب وہ چڑھ پڑے اس پہ، میری کیا تھا کہ میں ایک سیٹ تھی، میں ان کے مقابلے میں کھڑا کہ نہیں، یہ پارلیمنٹ یہ بڑی محنت کے بعد، بڑی قربانیوں کے بعد وجود میں آئی ہے، پارلیمنٹ کو نہیں چڑھیں گے. اس میں کچھ فاصلے بڑھے. میاں محمد نواز شریف صاحب یا بے نظیر صاحبہ 1988 میں ہم پارٹی میں نہیں تھے، ہماری پارلیمنٹ میں جگہ نہیں تھی. میں مفرور تھا. 5-6 سال بعد بے نظیر صاحبہ کی حکومت میں کیسز گزرا ہوئے میں چلا آیا. یہاں آئی جے آئی کی حکومت تھی جس میں تقریباً پاکستان کے تمام بڑے شامل تھے. نہ میں نہیں لیتا بری بات ہے، سب سیاسی پارٹیوں میں شامل، سب مذہبی ہوں یا وطن دوست پارٹیاں ہوں، ملت پال پارٹیاں ہوں، ان کی سمیت سارے اس میں شامل تھے. کوئٹہ وہ آ رہے تھے، ہمارا نہ بے نظیر سے کوئی وہ تھا، لیکن بے نظیر ایک جمہوری حکومت کی یہاں سربراہ تھی، وہ عدم اعتماد کر رہے تھے. ہم نے ہزاروں کارکنوں کے ذریعے ان کا خالی جھنڈیوں سے استقبال کیا کہ یہ غلط ہے، یہ جو تم کر رہے ہو غلط ہے. اور پھر جب میاں محمد نواز شریف صاحب اپنی تجربے میں یہ سیکھ گئے کہ اس ملک کی سیاست میں افواج پاکستان کی مداخلت اس ملک کو بربادی کی طرف لے جا رہی ہے، جب لوگ اس طرف ہوئے پھر ہم میاں نواز شریف کے ساتھ اس وقت تک کھڑے رہے. بڑی ہمت کی انہوں نے. 10 سال وہ بے نظیر صاحبہ ادھر جلاوطنی. ہماری ترجیحات کیا، ہماری کیا ترجیحات ہیں؟ بس یا اللہ پاک کی مہربانی ہے کہ بس ہمیں کہ جو آدمی لینڈ سے ہٹ جاتا ہے اس پہ پھر ہمارے فاصلے بند ہو جاتے ہیں. بے نظیر سے ہماری رفاقات رہی جب وہ پلین لائن پہ تھی، پھر وہ نواز شریف کے ساتھ تھی. اب جب یہ حکومت بنی ہے جس بھونڈے انداز میں زر اور زور کی بنیاد پہ دنیا داں کی اسی بھونڈے انداز میں الیکشن کو چوری کیا گیا ہے، ہم اس کو غلط مانتے ہیں. یہ حکومت ناجائز ہے، غلط ہے. جو اس کو سپورٹ کرتا ہے وہ غلط ہے، جو اس کو مضبوط کرتا ہے وہ غلط ہے. یہ آئین کی اسپرٹ کے خلاف ہے، اور آئین کے خلاف ہونا اس کا تقاضا کرتا ہے کہ ان کے خلاف بغاوت جائز ہے. ہوں گی انسانوں میں کمزوریاں ہوں گی. یہ میاں نواز شریف جب اس لائن پہ تھے ہم نے خوب اس کا ساتھ دیا. ابھی عمران خان، غلطیاں تو لوگوں سے ہوتی ہیں. عمران خان نے 3-4 سال حکومت کی، پھر اب پی ڈی ایم کے جلسوں میں
میں اکثر لاڑکانہ میں میں نے واضح طور پہ کہا تھا, کراچی میں واضح طور پہ کہا تھا, ایک اور جگہ نام لے کے کہا تھا. میں نے کہا دیکھیں مولانا صاحب بلاول کا میں نے نام لے کر میں نے کہا بلاول صاحب اگر پی ڈی ایم تو ہم نے اس لیے بنائی ہے کہ عمران خان کو ہٹا کے آپ میں سے کسی کو وزیر اعظم بنائے, پھر میں نہیں اس میں. اور اگر ہماری تحریک اس لیے ہے کہ پاکستان کی تشکیل نو کرنی ہے آئین کی بنیادوں پہ, پھر جو بھی آئے ہمیں اس کے خلاف کام کرنا چاہیے. یہ میں نے بار بار کہا, ہر ایک مولانا صاحب سے کہا. کراچی میں آخر بار جب یہ حکومت گری اور میرے دوستوں کی حکومت بنی, میں نے اپنے فاصلے بڑھا دیے ان سے. میں نے کہا عقل سلیم کا تقاضا بھی یہ ہے, پاکستان کی حالات کا تقاضا بھی یہ ہے کہ 3-4 مہینے میں الیکشن کرا دو. جو جیتا ہے وہ حکومت کے اپنے مزے ہوتے ہیں یا اپنی نشہ ہوتا ہے یا پتہ نہیں وہ کوئی گانجا مانجا آدمی پی لیتا ہے کیا بلا. عمران خان بالکل نیچے آ گیا تھا, لیکن جب آسمان پہ اس کی ایک دفعہ عمران خان نے پاکستان کا الیکشن جیتنا ہے, بابا جتنی جلدی ہو سکے اس جیتنے دو, کیا دشمنی ہماری اس سے. اگر وہ اچھا امتحان دیتا ہے اپنی سختیوں سے وہ سیکھ کے اچھی حکمرانی کرتا ہے, ویل اینڈ گڈ, کوئی کسی کے ماتھے پہ تو نہیں ذاتی لکھا. مخالفت تو اس Yes. دنیا کسی کی اور اگر وہ برا امتحان دیتا ہے خود ٹھیک ہو جائے گا. لوگ نکال دیں. باقی تو یہ تماشا, یہ زیادتی کمال کر دیا عمران خان کے کارکنوں نے جو بھی 200 نشانوں پہ الیکشن لڑا. ایک پارٹی سے آپ دیکھیں اتنے کبھی نہیں ہوتا, ایک پارٹی سے آپ کو سمبل پھر وہ جو اقلیتی سیٹیں ہیں جو فلانا ہے وہ ان کو نہیں دیتے. کبھی ججوں کے ذریعے کے فلانا کے ذریعے, ایک حلقے میں گلاس ہے, دوسرے حلقے میں بلی ہے, تیسرے حلقے میں ڈھول ہے, پانچویں حلقے میں بوتل ہے. ہمارے یار لوگوں نے تو بس بنا دیا تھا کہ ہم وہ کر دیں گے. وہ یہ عوام کی طاقت خدا کی طاقت ہوتی ہے. عوام کا جو سیلاب آیا وہ اس نے ہمارے حوالدار اسپیکر اور شہباز کے جو بسائے ٹیبل تھا پلٹ گیا. اب کوئی اپنی ٹوپی ڈھونڈ رہا ہے, کوئی اپنی چائنک ڈھونڈ رہا ہے, پتہ نہیں کب تک یہ رہے گا. جی اچھا حضرت, یہ اسی سوال کے ساتھ جڑا ہوا ہے کہ عمران خان کے ساتھ آپ اے پی ڈی ایم میں بھی رہے, پھر اس کے بعد بیچ میں کچھ عرصہ دوریاں رہیں. آپ کو لگتا تھا بطور سیاستدان انہوں نے وقت کے ساتھ, ظاہر ہے ہر انسان اپنے آپ کو ایوالو ہوتا ہے, آپ کو لگتا تھا وہ جیل کاٹ جائیں گے اتنی لمبی؟ اس سے پہلے انہوں نے 1-2 دن کی جیل کاٹی, وہ کہتے تھے بڑا مشکل یہ مرحلہ ہوتا ہے, لیکن اب جس انداز سے وہ جیل کاٹ رہے ہیں آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ مطلب انسان کو خدا بزرگ و برتر, اگر آپ ارادہ ہو when there is a will there is a way. انسان جب ڈٹ جاتا ہے تو خدا سمجھیں جو قوتیں سے پھر ان کو اسٹرینتھ مل جاتی ہے, پھر اس اسٹرینتھ میں وہ پھر وہ کر جاتے ہیں. ابھی جو ان کے بیانات آ رہے ہیں جیل سے, اگرچہ اس پہ دھول لگی رہتی ہے, کوئی کیا کہتا ہے کوئی کیا کہتا ہے, لیکن ابھی جو مذاکرات ہو رہے تھے یہاں, مذاکرات کا لفظ مذاکرات تو تب ہوتے ہیں جس طرح فلسطینیوں اور اسرائیل کا معاملہ ہے اس میں مذاکرات ہوں گے, حماس اور فلانے کا معاملہ ہے مذاکرات ہوں گے, پاکستان اور ہندوستان کا معاملہ ہے مذاکرات ہوں گے. آپ میرے گھر پہ ڈاکہ ڈال کے ٹی وی پتہ نہیں کیا بیڑ بکریاں سب اٹھا کے لے گئے گھر, وہ بابا واپس کرو, میری بچ واپس کرو, میری یہ تو مذاکرات نہیں ہوں گے. اس کے لیے یہ لوگ جاتے تھے کہ مذاکرات, میں نے کہا خدا کو مانو, مذاکرات تو ایک جائز اس سے کی جاتی ہے. جس آدمی نے تیرے گھر کا سامان لوٹا ہے اس کی تو بات یہ ہوگی, یہ ایس ایچ او کے دفتر میں رپورٹ ہوگی کہ میرے سامان اٹھا کے آدمی لے گیا, یا کسی تیسرے آدمی سے کہا جائے گا, یا ان سے کہو میرا سامان وہ کرتا ہے یا پھر میں کوئی اور دوسرا رہتا ہوں. یہاں بس خدا خیر کرے. حضرت یہ روایت رہی ہے پاکستان میں سیاسی لوگوں کو, سیاسی رہنماؤں کو جیلوں میں ڈالا جاتا ہے, پھر اس کے بعد کچھ عرصہ ان کو جیل میں رکھ کے
सबक सिखाया जाता है और फिर कहा जाता है कि ये रास्ता है, आप या तो मुल्क से बाहर चले जाएं, आप खामोश हो जाएं, फिर आपके लिए एक रास्ता बनेगा। ये एक साइकिल है पाकिस्तान की सियासत में, जो हर कुछ अरसे बाद हम देखते हैं, एक जाता है फिर दूसरा आ जाता है, फिर दूसरा आ जाता है। अब भी आपको यही लगता है कि इमरान खान भी उसी रवायत को फॉलो करते हुए नहीं, एक बार क्यों इमरान खान क्यों करे ऐसा? इतनी बड़ी कुर्बानी, इतनी लोगों, करोड़ों इंसानों की मायूसी क्यों? मैंने क्या किया? तुमने आईन तोड़ा है, तुझे कोई नहीं पूछता। फलाना काम करते हो, फलाना काम करते हो, सेनेट के इलेक्शन में, फलाना में, ये जो हमारे एंटी करप्शन के महकमे है, आज तक उन्होंने किसी को नहीं पूछा कि भाई महमूद दरख्वास्त 70 करोड़ रुपया कहाँ से, क्यों? एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पांच नहीं, बस वो गरीब जेल में होगा जिसने एक साइकिल चोरी की। ये जर्नल साहिबान एक मौके पे जब वो जनवन सियासी लोगों में दराने डालते हैं, उन्होंने 9000 क्रिमिनल केसेज उजरा किए थे। 9000, जो 6वीं सदी 5वीं सदी का बादशाह भी वो नहीं कर सकता। 9000 केसेज उजरा किए थे। आज भी खुदा न खास्ता, 1000 बार खुदा न खास्ता, आज भी खुदा न खास्ता अगर इमरान खान कह दे कि बस ये जो शहबाज और मेरे स्पीकर अयाज वालदार साहब की हुकूमत है, मैं इसको नहीं छेड़ूंगा, बस अपने लगे रहें, मुझे छोड़ दें, न वो शोर होगा, ना उज़बिल्लाह, न दूसरा भी छोर होगी, न कोई कातिल होगा, न कुछ होगा, सारे विड्रा अस्सलाम वालेकुम, ढोल डमामे होंगे, जिंदाबाद मुर्दाबाद, शहनाइयाँ बजेंगी, बिल्कुल शहजादे की तरह वो निकल आएगा। ये क्या मुल्क है? ये क्या मुल्क? सर आपने कहा कि अवाम की ताकत खुदा की ताकत बिल्कुल होती है, ताकत। तो अवाम की ताकत ने तो फैसला कर दिया, उसको मुसलसल अवाम के उस फैसले को निगेट कर रहे हैं, तो उससे वो इस जिद में क्यों है? क्या आपको लगता है कि ये जिद से अपनी अना को तस्कीन दे रहे हैं, ये मुल्क के लिए कोई फायदा कर रहे हैं? दुख की बात यह है कि ये काम वो लोग कर रहे हैं जिन्होंने इस मुल्क के अवाम से, इस मुल्क के लोगों से, खुदा कुरान करीम में अल्लाह पाक एक इंसान से किए हुए वादे को अपने से वादा समझता है। ये वो लोग कर रहे हैं जिन्होंने वादा किया कि वो सियासत में मुदाखलत नहीं करेंगे। ये वो लोग कर रहे हैं जिनका वादा है कि हमने सियासत में मुदाखलत नहीं करनी, या वादे की पुरसिश कुरान करीम है, वादे की पुरसिश होगी। हम जैसे लोगों को उसमें डाल दिया है। कुरान करीम की आयत है कि आप सच्ची गवाही अपने खिलाफ, अपनी माँ के खिलाफ, अपने बाप के खिलाफ नहीं छुपाएंगे। और वहाँ वाज़ेह तौर पे क्या कि अगर तू मुसलमान है तूने झूठ कभी नहीं बोलना। हमारे यार लोगों का हुक्म है कि झूठ बोलो, वो कहता है मत बोलो। हम किसकी बात अच्छा, हम किसकी बात माने? फौरी ताकत इन बलाओं के पास है, उसका तो फैसला बहुत बाद में होगा। जब सर ताकत तो उनके पास इतनी है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट कोई फैसला करती है, उसके ऊपर फैसला इंतजार होता है, लेकिन जो फैसला वहां से आता है वो चंद सेकंड्स में उस पर अमल दरामद हो बस यही बातें हैं, यही बातें जो हर निज़ाम को खोखला कर देती हैं। यही बातें, और ये समझते नहीं है अगर इन्होंने गरीबों का इलाज न किया, इंसाफ का नहीं सह सकता पाकिस्तान। एक दफ़ा ये बिफरे हुए भूखे चल पड़े पाकिस्तान का तौबा न मैंने क्या हो जाएगा। अच्छा, आप मियाँ साहब के भी बड़े करीबी रफाकत में रहे, इत्तेहाद भी रहा, क्या वजह है कि अब मियाँ साहब बिल्कुल उन्होंने वो जो उनके अंदर एक कहा जाता है कि वो मज़ाहमत करते हैं, उनमें एक ज़िद है कि फ़ौज का जो है वो एक आइनी किरदार अदा करना चाहिए, लेकिन अब तो नज़र आ रहा है कि जिस तरह वो बिल्कुल लेटे हुए हैं और उनको कोई फिक्र नहीं है। वो सारा जो वोट को इज़्ज़त दो का नारा था वो भी एक खोखला साबित हुआ। कोई मजबूरी है उनकी, या आपको क्या लगा है? एहतियात करनी पड़ती है, शरीफ दुनिया है, मैं खुद शरीफ आदमी, वो भी शरीफ आदमी है। बस मैं सिर्फ ये कह सकता हूँ कि इस घर को आग लग गई घर के चराग से। इतना काफ़ी है। अच्छा, आपने बात की बलोच कौम की। इस वक्त सबसे ज़्यादा महरूमी की अगर बात होती है तो वो बलोचों की बात होती है। माजी में हमने देखा कि बलोच जो बड़े काबरीन थे
آج وہ تھوڑا پیچھے رہ گئے ہیں اور جو نوجوان قیادت ہے وہ ابھر کے سامنے آ رہی ہے. مہرنگ بلوچ جو ہے وہ ایک تحریک کو لیڈ کر رہی ہیں اور بڑی مقبول ہیں, بڑی پاپولر ہیں. تو آپ کو لگتا ہے کہ جہاں آپ یہ تحریک تحفظ آئین پاکستان کے اندر مختلف سیاسی جماعتوں کو شامل کر رہے ہیں, تو ان کو بھی آپ اپروچ کر کے اس تحریک کا حصہ بنائیں گے؟ کیونکہ چھوٹی چھوٹی تحریکیں اپنی طرف سے چل رہی ہیں, لیکن جب تک ایک کلیکٹو کوئی تحریک نہیں ہوگی تب تک کوئی اس کے نتائج بھی نہیں نکل سکتے. تو مہرنگ بلوچ سے بھی آپ کے کوئی رابطے ہوئے ہیں یا ان کو بھی آپ آن بورڈ کرنے کی کوئی نہیں مطلب میں بلوچستان ایک بہت وسیع و عریض صوبہ ہے. مہرنگ سے وطن کی بیٹی ہے, جلسے جلوس دیکھتا ہوں ان کی. میرے کبھی ان سے وہ ڈائریکٹ رابطہ نہیں ہوا. ہمارے رابطے تو اپنے پرانے دوستوں سے ہیں جن میں اب ہمارے نزدیک ترین اختر جان مینگل کی پارٹی ہے. اختر جان مینگل کی پارٹی جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں اینٹی امپیریلسٹ, اینٹی فیوڈل جو وہ خصلت رکھتی ہے, وہ ہماری اس کا حصہ ہے. تو یہ سوال اگر مجھ سے کوئی پوچھے گا بھی, میں اختر جان ان دوستوں سے پوچھوں گا کہ ہمیں کیا کرنا ہے. ابھی میں اپنے گاؤں کے متعلق تو آپ کو بتا سکتا ہوں, لیکن چکوال کے متعلق میرا مشکل ہو جائے گا کیا کرنا. اچھا سر, مسلسل چھٹی دہائی آپ سینئر سیاستدان بھی پاکستان کے, جدوجہد جو ہے وہ آپ کی چھٹی دہائی میں داخل ہو گئی. یونیورسٹی سے جدوجہد میں آگے اب 77 سال پاکستان کو ہو چکے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو اب موقع چل رہا ہے یہ 2 سال میں ہوا ہے, اور اس کے بعد عوام جس طریقے سے اکٹھی ہوئی ہے ایک طاقت کے خلاف, تو کیا یہ ڈیفائننگ موومنٹ ہو سکتا ہے پاکستان کے آئندہ کے مستقبل کے لیے؟ نہیں ہے ڈیفائننگ موومنٹ. لوگوں سے نوشتہ دیوار لوگوں کو پڑھنا چاہیے. آپ اپنے لوگوں کو ٹرسٹ کیوں نہیں کرتے؟ تم نے کہاں سے سرٹیفکیٹ لیا ہے وطن دوستی کا, جو اپنے آپ کو پاکستان کے مامی سمجھتے ہیں؟ تم نے کہاں وہ کیا؟ پھر آئین کوئی کاغذ کا ٹکڑا نہیں ہوتا. ہم یہاں رہتے ہیں, پشتون, بلوچ, سندھی, سرائکی, ہم ایک دوسرے کی زبان نہیں بولتے سمجھتے. پشتون کے بارڈر پہ بھی, سندھی کے بارڈر پہ بھی, سرائکی کے بارڈر پہ بھی, پنجاب کے بارڈر کی بھی وہی لوگ رہتے ہیں جو یہ زبانیں بولتے ہیں. بمبے کا سندھی ہے یا سرائکی علاقے وہاں. ہم کو جو چیز اکٹھے رکھے ہوئے ہے وہ آئین ہے. یہاں کوئی آقا یا کوئی غلام نہیں ہے. رضاکارانہ فیڈریشن ہے. پاکستان تو 75 سال کا تھا. پنجاب کے لوگ یہاں سینکڑوں ہزاروں سال سے لاہور میں رہتے ہیں. یہی حال ہزاروں سال سے بلوچ کا ہے, ہزاروں سال سے پشتونوں کا. ہمیں ایک اس میں اس آئین نے رکھا ہوا ہے. اس آئین کا احترام ہوگا تو پاکستان آگے بڑھے گا. اسی اسپرٹ کے اندر ہر ادارہ اپنا کام کرے گا. پاکستان بالکل دن دگنی رات چگنی ترقی کرے گا. ہندوستان, جس میں نے آپ سے عرض کیا, ہندوستان ہم سے ہر لحاظ میں غریب, بالکل برباد. بمبئی آپ جائیں, کلکتہ آپ جائیں, ہزاروں لوگ ہائی وے پہ سوئے ہوتے ہیں. وہ جا کے پتہ نہیں کہاں پہنچ گئے ہیں. ہم بس لگے ہوئے ہیں کہ بس زندہ باد. اچھا اچھا صاحب, فائنلی یہ بتائیں کہ خان صاحب کے بارے میں جس طریقے سے آپ نے بھی کہا, وہ اگر اس حکومت کو نہ چھیڑیں اور خاموش ہو جائیں تو وہ شہزادے کی طرح باہر نکلیں گے, لیکن وہ ابھی تک مان نہیں رہے, وہ نہیں مان رہے. اس ڈیل کے اوپر تو وہ نہیں آ رہے. اب بات یہ ہے کہ جب عمران خان صاحب جیل سے باہر آئیں گے, ڈیلیورنس کی بات ہوتی ہے کہ وہ کیسے ڈیلیور کریں گے. اب 2 چیزیں جس کے اوپر بات کی جاتی ہے کہ کیا عمران خان صاحب جو ہے وہ اقتدار میں آنے کے بعد جو کچھ ہوا ہے اس کے اوپر پردہ ڈال دیں, معافی دے دیں اور کہیں کہ جو کچھ ہو گیا وہ ہو گیا, اب آئندہ کے بعد یہ معاملات اس طرح چلیں گے. یا دوسرا یہ ہے کہ وہ سزا اور جزا کا جو کنسیپٹ ہے اس کے اوپر عمل ہونا چاہیے. 2 سالوں میں جو کچھ نہیں, ہوا اس پہ بات ہو سکتی ہے. اگر کوئی واقعی ایمانداری سے مذاکرات کرنا چاہتا ہے اور یہ چاہتا ہے کہ ہمیں نہ چھیڑیں, آئین کو بالدست مانتے ہیں, پارلیمنٹ کو طاقت کا سرچشمہ مانتے ہیں, ہم جرگے کر لیں گے لوگوں پہ. ہم جرگے کر لیں گے کہ ٹھیک ہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح جب وہ مکے میں داخل ہوئے انہوں نے کہا کہ بابا ٹھیک. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جب شام کا ٹائم تھا تو جب وہ مکہ معظمہ پہنچے, انہوں نے ڈیرے ڈال دیے, آگ واگ اٹھی,
ابو سفیان جو ان کا مخالف تھا, مسلمان بھی نہیں ہوا تھا, اس کی بیوی ہندا ابو جہل کی بہن تھی. ابو سفیان نے کہا میں محمد کے پاس جا رہا ہوں. اس نے تانے دیا تو بھی مرد ہے تو یہ وہ نے کہا تو نہیں سمجھتی, محمد جیت گیا, میں جاتا ہوں. وہ آیا, مسلمان بھی نہیں ہوا. اس کے الفاظ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تھے کہ محمد کعبے پہ ہول ہاتھ رکھو, یہ الفاظ تھے اس کے. کلمہ بھی نہیں پڑھا, ہول ہاتھ رکھو. اس نے کہا بسم اللہ جائیں. جب چل پڑا تو 3 سلوگن انہوں نے دیے. کسی ایسے آدمی پہ ہاتھ نہ اٹھاؤ جس کے ہاتھ میں ہتھیار نہ ہو, سبز درخت مت کاٹو, جو آدمی اس سفیان کے گھر میں گھس جائے اسے نہ چھوڑو, امن. ایک آدمی کے ہاتھ میں جھنڈا تھا, جوان آدمی جیسا یہاں پھرتے رہتے ہیں, ابھی ہم دیکھیں گے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ کس نے کہا, لے لو اسے جھنڈا, کچھ نہیں ہوگا, وہاں امن. وہ باتیں یہ کہ آپ مجھے سرنڈر کر رہے ہیں, میں حق کی بات بھی کروں, آئین کی پاسداری کی بات بھی کروں, پاکستان میں ایک اچھی جمہوری نظام کی بات بھی کروں, آپ مجھ سے کہیں کہ معافی مانگیں ان لوگوں سے جنہوں نے وطن بیچا, ضمیر بیچا, آئین بیچا, پاکستان بیچا. یہ ناممکن ہے. آخر میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ ابھی یہ جو آئین کی بحالی کی تحریک ہے, اس میں ہم نے دیکھا ہے کہ ایک اپوزیشن کا الائنس بننے جا رہا ہے. جی تو اس الائنس سے آپ کو کتنی امید ہے؟ کیونکہ ہم جہاں پر سیاسی قیادت کی بات کرتے ہیں, خاص طور پر جو اس وقت سب سے بڑی جماعت ہے, آپ نے کارکنوں کے حوالے سے تو کہا کہ عمران خان کے کارکنوں نے الیکشن میں یا اس کے بعد بھی یعنی بہترین زبردست قسم کا ایک رول پلے کیا, لیکن جب بات آتی ہے قیادت کی کہ جو لوگ اس کو لیڈ کر رہے ہیں, تو یہ بھی کہنا غلط نہیں ہوگا کہ جو قائد اعظم نے کہا تھا کہ میری جیب میں کھوٹے سکے ہیں, تو عمران خان کے اوپر بھی یہ بات صادق آتی ہے جہاں تک ان کی پارٹی کے حوالے سے معاملات ہیں. اسی لیے وہ پھر کبھی کہتے ہیں محمود اچکزئی صاحب سے رابطہ کریں, کبھی کہتے ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب سے رابطہ کریں. تو آپ لوگ اب سب لوگ اکٹھے ہو گئے, تو کوئی امید ہے کہ یہ الائنس پاکستان میں جمہوریت کی بحالی کا باعث بنے گا, اور کیا وہ اسٹریٹجی ہوگی جس کے تحت آپ دیکھیں دنیا میں انسان کو جتنی بھی مشکلات پیش آئی ہیں, جب بھی آئی ہیں, اس کا علاج انسان نے نکالا ہے. اگر چنگیز قسم کی بات آئی ہے, ہلاکو کی آئی ہے, کوئی قتل عام ہوا ہے, ہر اس بربادی کا علاج انسان نکالتا ہے. ہماری اس میں یہی ہے, پریڈکشن تو ناممکن بات ہے, البتہ ہمارے یار لوگوں نے یہ کمال کیا جن کو محمد علی جناح صاحب کھوٹے سکے کہتا تھا, انہوں نے ابھی تک ہم پہ چلا کے چھوڑے سارے کے سارے, وہ کھوٹے سکے ان کے کام آ گئے, ابھی تک چلا رہے, انہی کے سارے چل رہے ہیں. انہی کے ساتھ بس یہی کھوٹے سکے یہی کام کر رہے تھے, باقی نہیں کر سکتے, اور بھی کھوٹے ہو گئے. مہربانی آپ کی. سر یہ سیکیورٹی پہ وہ بڑا امپورٹنٹ ایک لاسٹ کوسچن کر دیتے ہیں سر. بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں جو اس ٹائم سیکیورٹی کی جو سچویشن ہے, ہماری کل پرسوں مولانا فضل الرحمان صاحب سے بھی ملاقات ہوئی, وہ بھی بڑے کنسرن شو کر رہے تھے اس سیکیورٹی کی صورتحال کے اوپر. تو کیا ابھی جس طریقے سے جہاں سے ہم نے بات سٹارٹ کی تھی بنگلہ دیش کی, آپ نے جو اس ٹائم پہ حالات بتائے, تو یہ جو سیکیورٹی اور یہاں پر جو پروپیگنڈا ان 2 صوبوں میں کیا جا رہا ہے, تو لوگ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ یار یہ 1971 والے معاملات نہ ہو جائے اور کہیں ہمارا ملک ٹوٹ نہ جائے. تو کیا اس میں صداقت ہے یا ابھی وہ حالات نہیں ہیں؟ مطلب جہاں بے انصافی ہوگی نتیجہ یہ ہوگا, چھپ کلش ہوگی, دوریاں ہوں گی, لڑائیاں ہوں گی, بربادی ہوگی. اب بے انصافی بند کر دو, ان کو کہہ دو کہ بابا خدا کو مانو, آئے پاکستان کو چلاتے ہیں, جو زمین جس میں تو رہتا ہے اس میں جو اللہ نے کچھ پیدا کیا ہے, اس پہ میں آپ کی اتھارٹی تسلیم کرتا ہوں, تم مجھے معاف کرو, میں تجھے معاف کرتا ہوں, آئے پاکستان کو چلائے. سب مان جائیں گے, سب مان جائیں گے, گڑبڑ نہیں کریں گے, بدماشی نہیں ہوگی. وہ سے پتے والے بات نہیں ہوتا, وہ پٹھا جو کرتے ہیں, وہ پٹھے والا کام نہیں چلے. چلیں, بہت شکریہ جی, بڑی زبردست آپ کے ساتھ نشست رہی. بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جس میں بات ہو سکتی تھی, لیکن وقت کی پھر کریں گے, انشاءاللہ دوبارہ بھی آپ کو دیں گے. بڑی مہربانی. محمود خان اچکزئی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ناظرین, 3 کے ڈیرے سے ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ. گاڈ بلیس یو.